अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। नया दिन एक नई खुशगवार सभा के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम। आपसे करेंगे आपसे कुछ खास बात। कराची से इस्लामाबाद तक आज मौसम है बड़ा सुहाना। कहीं बर्फबारी है, कहीं बारिश है, कहीं काली घटाएं छाई हैं। अब मौसम सर्द है और ऐसे में बारिश की भी पेशगोई है। लेकिन इस सर्द मौसम में मुल्क की सियासत गर्म होती जा रही है। कोई सड़कों पर है और कोई सड़कों पर आने की तैयारी में है। ऐसे बात सड़क की हो तो कराची की स्ट्रीट क्राइम को कौन भूल सकता है। इस पे भी बात होगी तफसील से। और इसके अलावा लाहौर का रुख करेंगे। दो खातीन की एक कहानी है जिन्होंने 3 बरस पहले कुछ करने का सोचा और ऐसा कर दिया कि घर वाले भी दंग रह गए हैं। जमात इस्लामी का धरना है और वो भी काफ़ी ज़्यादा इस वक्त सड़कों पे मौजूद है। लोग वहाँ पे आ रहे हैं और क्यों हो रहा है वो धरना, ये हो रहा है, इस सब पे भी होगी बात। लेकिन बिल्कुल आगाज़ करेंगे हम मौसम से। और क्योंकि इतना खूबसूरत और सुहाना मौसम हो रहा है, पूरे मुल्क भर में करवट ले रहा है, तो कराची की तो करेंगे बात। लेकिन पहले आपको मानसेरा लिए चलेंगे। यहाँ के मैदानी इलाकों में खूब बारिश हो रही है। बलाई इलाकों सियाती मकामात यानी कि शोगरान, नारान, कागान, वादी सिरन और रात से यहाँ बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। बात करेंगे, हमारे साथ फ़हीमुद्दीन मौजूद है। फ़हीम, अस्सलाम वालेकुम। फ़हीम, मुझे बताएं कहाँ कहाँ बर्फबारी हो रही है और क्या माहौल बना हुआ है इस वक्त? जी, गुज़िश्ता रात से जो है मानसेरा और बडग्राम और अपर हज़ारा डिवीजन के जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पे बारिश हो रही है और बलाई इलाकों में जो है वो बर्फबारी हो रही है। जो मानसेरा के जो सियासी मकामात हैं जिनमें है शोगरां है, नारां है, काहान है, वादी सरन है, वादी कौन के जो बलाई इलाके हैं वहाँ पर भी ठीक बर्फबारी हो रही है। और जो भी मुझे इत्तला मिली है वहाँ पे शोगरां में कम से कम 3 इंच ज़्यादा जो है अभी तक बर्फ पड़ चुकी है और स्याहों की भी बड़ी कसीर तादाद वहाँ पे मौजूद है शोगरां में। अच्छा, ऐसे में फ़हीम मुझे ये बताएं कि ये वाला जो पीरियड होता है ना, सयाह बहुत ज़्यादा रुख करते हैं ख़ास तौर पे बर्फबारी देखने के लिए। तो क्या ऐसी सूरत हाल तो नहीं बनी हुई कि कोई सयाह कहीं फंस गए या इस तरह की कोई चीज़ हुई हो? अरे अभी तक तो इस तरह की सूरत हाल नहीं है, क्योंकि कागान रोड जो है, नारां जो है, बेसिकली वो तो पहले ही अक्टूबर के एंड में जो है वो बंद हो जाता है वहाँ पे। और जो चाहों की जो एक्सेस है वो या तो होती है शोगरां में या फिर होती है कागान तक। तो कागान रोड पे जो है वहाँ पे जो कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो मशीनरी है वो तो ज़ाहिर है बर्फ साफ कर रही है और जो वहाँ पे मुकामी आबादी भी वहाँ पे रहाइश पजीर है तो वो से भी जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा रिस्की है वहाँ पे जाने पे। अच्छा, और मुझे ये बताएं कि वहाँ के लोगों की ज़िंदगी जो है वो किन मुश्किलात का शिकार हो जाती है, क्योंकि कहीं पे 2-2, कहीं पे 3-3, 6-6 इंच बर्फ़ जब पड़ जाती है तो लोग अपना मामूलाती ज़िंदगी किस तरह चलाते हैं? ये बेसिकली जो चूंकि ये लोग नारां और अपर साइड जो है ये लोग जो हिली एरिया में होते हैं, ये तो नवंबर दिसंबर से पहले जो है ये माइग्रेट करके नीचे मैदानी इलाकों में आ जाते हैं या डिफरेंट लोकेशन पे चले जाते हैं ये लोग। लेकिन चूंकि जो कागान साइड है, ये कागान से ऊपर जो पहाड़ों में है ये लोग, ये जो वहीं पे रिहाइश पजीर होते हैं, चूंकि इनको मसाइल होते हैं, इनको फेस करते हैं ये लोग। चूंकि बारिश से या बर्फबारी से सबसे बड़ा मसला होता है बाज़ औक़ात जो राब्ता सड़कें होती है वो बंद हो जाती हैं। और दूसरी बात जो होती है कि यहाँ पे बारिश से और बर्फबारी से जो है ना ये बिजली का निज़ाम जो है वो भी मत हो जाता है, तो इन लोगों को ये प्रॉब्लम तो फेस होती हैं। लेकिन ये बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि ये जो हेलियो में लोग होते हैं वो अपना जो है सर्दी आने से पहले जो है अपना राशन वगैरह, अपना माल मवेशी के लिए जो है वो चारा वगैरह वो डम कर लेते हैं वहाँ पे वो लोग। सही बिल्कुल फ़हीम, बहुत शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत ये पाकिस्तान के इलाके, और ऐसे में मौसम जब यहाँ पे मज़ीद दिलबर हो जाता है तो मनाजिर मज़ीद दिलकश हो जाते हैं। बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़ रखी है, खा वो मैदान हो, पहाड़ हो, दरख्त हो, हर जगह सफ़ेदा ही सफ़ेदा नज़र आता है। ऐसे में कराची वाले ज़रा तैयार हो जाएं फिर से, क्योंकि बादल आज बरसेंगे फिर से। महकमा मौसमियात वालों ने बताया है कि कराची और हैदराबाद समेत सिंध के बेशतर अजला में 4 से 7 जनवरी तक बारिश का इम्कान है और मजबूत मगरबी हवाओं का सिलसिला गुज़िश्ता रात ही शिमाली बलोचिस्तान में दाखिल हो चुका है और ये सिस्टम बतदरीज वस्ती और बलाई सिंध के बाद मुल्क भर में फैल सकता है। तो कराची में आज मौसम थोड़ा खुश्क भी रहेगा और बारिश होगी तो सर्द भी रहेगा। मशरिक़ और शिमाल मशरिक़ से तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं। शाम या रात में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान भी है, जबकि आज से 7 जनवरी के दरमियान दादू, जामशोरो, शहीद बेनज़ीराबाद, जैकबाबाद, शिकारपुर, सखर, लाड़काना, सांगढ़ बदीन, उमरकोट और थरपारकर में भी बारिश हो सकती है।
تو ایسے میں کیا صورتحال بنے گی شہر کراچی کی بھی اور باقی اضلاع کی بھی ہم جانیں گے. ماہر موسمیات جواد میمن ہمارے ساتھ موجود ہیں. جواد السلام علیکم, بہت شکریہ نیا دن سے بات کرنے کے لیے. ہمیں بتائیں, ایک تو صبح آج بڑا ہی زبردست موسم ہے کراچی کا. جب لوگ صبح اٹھیں انہوں نے دیکھا ہوگا باہر, تو ایک تو کلاؤڈی ہے, پورا کلاؤڈ کور ہے. کب تک بارش متوقع ہے اور کتنی زیادہ؟ جی وعلیکم السلام فیصل بھائی. کراچی میں بارش کے حوالے سے فیصل بھائی اگر دیکھا جائے تو آج شام یا رات سے یہ جو سسٹم اس وقت بلوچستان ریجن میں موجود ہے, یہ آج شام یا رات سے جو ہے وہ کراچی سمیت سندھ کے دوسرے ایریاز میں ایکٹیو ہونے کی امید ہے. جبکہ میجر ڈیز کراچی کے لیے اگر دیکھا جائے تو 5 تاریخ سے لے کے 8 تاریخ تک ہے. اس دوران ان 2 سے 3 دنوں کے دوران جو ہے وہ کراچی کے اکثر ایریاز میں ماڈریٹ ٹو ہیوی رین فال ایکسپیکٹڈ ہے, اور کچھ ایسے لو چانسز بھی موجود ہیں کہ کچھ آئسولیٹڈ ایریاز میں ژالہ باری بھی ہو سکتی ہے. اچھا, جس طرح ایران کے بارڈر سے جس طرح کچھ ہم مناظر دیکھ رہے ہیں, تیز بارش, کیا اس طرح کی ہو سکتی ہے؟ جھکڑ بھی چل رہا ہے, اس میں تیز بارش بھی ہو رہی ہے. دیکھیں جی, تو یہ ہم جاننے کی ضرور کوشش کریں گے کہ کتنی ملی میٹر بارش ہو سکتی ہے, اور کیا صرف بارش ہوگی یا پھر تیز ہوائیں بھی چلیں گی. کراچی کا موسم بڑا ہے زبردست, اور ایسے میں آج دن بھر جنہوں نے کام کرنا ہے وہ کر لیں, کیونکہ پریڈکشن یہ ہے کہ شام کے وقت بارش متوقع ہے. اس کے علاوہ نہ صرف کراچی, پورے سندھ میں بہت ہی زبردست موسم ہونے جا رہا ہے, اور نہ صرف سندھ بلکہ پورے پاکستان میں جیسے ہی موسم نے لی ہے کروٹ, تو ویسے ہی بڑے ہی دل فریب مناظر دیکھنے میں آ رہے ہیں. اچھا جواد بھائی, ہم کراچی کی آپ سے سوال کر رہے تھے کہ کس طریقے کا موسم ہو سکتا ہے, کیا ہلکی بارش ہوگی, کتنے ملی میٹر بارش ہوگی, اور کیا تیز ہواؤں جھکڑ کے ساتھ بارش ہوگی؟ دیکھیں فیصل بھائی, اوور آل جو اب تک نظر آ رہا ہے وہ 5 تاریخ سے لے کے 8 تاریخ کے دوران شہر کے اکثر ایریاز میں ماڈریٹ ٹو ہیوی رین فال رہے گی. ملی میٹر کے حوالے سے بات کی جائے تو ٹینٹیٹیو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ایریاز میں 20 سے 30 ملی میٹر, کچھ ایریاز میں اس سے تھوڑی سی زیادہ, اور کچھ ایریاز میں اس سے لمیٹڈ, لیکن اوور آل ایک کافی اچھا اسپیل ہونے جا رہا ہے. رہی بات جو پاک ایران بارڈر کے حوالے سے جس طرح آپ نے بتایا تھا, اس چیز کی ڈیپینڈنسی اس بات کے اوپر ہوتی ہے کہ کوئی بھی تھنڈر سیل شہر کی طرف کس انٹینسٹی سے موو کر رہا ہے. لیکن اوور آل اگر دیکھا جائے تو جتنی شدید بارشیں وہاں کی, شہر کراچی کے لیے اتنی شدید یا اتنی خطرناک تو نہیں, لیکن اوور آل ایک کافی اچھا اسپیل دیکھنے میں نظر آ رہا ہے. اچھا جواد بھائی, ذرا بارش سے برف باری کا رخ کرتے ہیں. ناردرن ایریاز بڑا ہی زبردست موسم ہوا ہے وہاں پہ, اور چاہے وہ گلگت ہو, آزاد کشمیر ہو, یا پھر خیبر پختونخوا ہو, یہاں کے حوالے سے بتائیں برف باری کا سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ یہاں بھی دیکھیں فیصل بھائی, یہ جو موجودہ سسٹم ہے یہ ان ایریاز میں بھی کافی حد تک ایکٹیو ہے. اگین یہ بیسیکلی 2 بیک ٹو بیک سسٹمز آ رہے ہیں, یہ ایک سسٹم نہیں ہے, یہ 2 بیک ٹو بیک سسٹمز آ رہے ہیں جو کل سے لے کے 5 تاریخ تک جو ہے وہ پاکستان کے کافی سارے ایریاز کو افیکٹ کرے گا, جس میں ناردرن ایریاز بھی شامل ہیں. پہاڑوں پہ کافی اچھی برف باری رہے گی, اور دوسرے علاقوں میں کافی تیز بارشیں اور ژالہ باری وغیرہ ہو سکتی ہے. ساتھ ہی ساتھ اس دوران 6 تاریخ سے ایک اور سسٹم جو ہے وہ پاکستان میں داخل ہو جائے گا, تو اگین کراچی سے کشمیر تک پہاڑوں پہ کافی اچھی برف باری, اور ناردرن ایریاز میں جو ہے وہ کافی تیز بارشیں اکثر ایریاز میں دیکھنے کو ملے گی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جواد میمن ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت ہی زبردست موسم ہے ان دنوں پورے ملک کا. کراچی کی بات کی جائے تو یہاں پہ بارش کی پیش گوئی ہے, اور ناردرن ایریاز میں تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کس قدر حسین اور دلفریب موسم دعوت نظارہ ہے سب کو یہاں پہ. خیر آگے بڑھتے ہیں, موسم سرد ہے لیکن سیاسی معاملات ہیں گرم, اور جماعت اسلامی کراچی ان دنوں کراچی کا لڑ رہی ہے مقدمہ. وہ شہر جو ملک کو مجموعی ریونیو کا 70% ادا کرتا ہے, صرف کراچی کا لیاقت آباد پورے لاہور سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے, مگر آج کراچی میں بنیادی سہولیات نہیں ہیں. احساس محرومی ہے, احساس محرومی اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ ایک معاملہ کہیں اور اس سے آگے جا چکا ہے. انتہا یہ ہے کہ آج اس شہر کی آبادی کو بھی مکمل گنا نہیں جا رہا. ایسے میں لوکل باڈیز ترمیمی بل کے ذریعے کراچی پر مکمل قبضے کا ایک منصوبہ سا نظر آ رہا ہے, اپوزیشن یہ کہتی ہے, اور اس کے خلاف جماعت اسلامی کراچی سڑکوں پر ہے. سندھ اسمبلی کے باہر دھرنا دیے بیٹھی ہے. دھرنے کو 4 دن گزر چکے ہیں, جبکہ سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج بھی کر دیا ہے.
امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان لوکل باڈیز ایکٹ کو غیر آئینی اور مردم شماری کو جعلی قرار دیتے ہیں۔ دھرنے میں خواتین کی بڑی تعداد کی شرکت بھی نظر آ رہی ہے۔ شرکا سے خطاب کیا حافظ نعیم الرحمان نے اور کہا کہ اس شہر کی بچیاں ٹرانسپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے تکلیف میں، یونیورسٹی کالجز بسز میں لٹک کر جاتی ہیں۔ کتنی معصوم بیٹیاں ٹریفک حادثات کی بھیٹ چڑھ گئیں، ان کا خون کس کی گردن پر ہوگا؟ مراد علی شاہ اپنی اہلیہ اور وزراء کی بیگمات کو ذرا چنچی کا سفر تو کرائیں، پھر ہڈیوں کا ٹیسٹ کرائیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ اس شہر اور صوبے کی ماؤں بہنوں کے ساتھ سلوک کیا کر رہے ہیں۔ یہ ہے اس کراچی کا حال جو پاکستان کی ترقی کی بنیاد ہے۔ آج پاکستان قرضدار ہے، لیکن کبھی یہی پاکستان قرض دیا کرتا تھا، لیکن اب کراچی ایسا لگتا ہے کہ مقروض ہو چکا ہے، مصائب کا، آلام کا، دکھوں کا۔ لگتا ہے کہ لفظ کراچی آتے ہی ہمارے سامنے بہت منفی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ تو اس وقت کراچی کی صورتحال یہ بنی ہوئی ہے۔ حالانکہ مختلف سیاسی جماعتیں، پچھلے دنوں بھی ہم نے دیکھا کہ اس لوکل ترمیمی بل پہ انہوں نے آواز بھی اٹھائی اور انہوں نے کہا بھی کہ ہم دھرنا بھی دیں گے، احتجاج بھی کریں گے، لیکن اس وقت اگر کہا جائے کہ صرف جماعت اسلامی سڑکوں پر ہے تو یہ بے جانا ہوگا، اور پچھلے 4 دن سے دھرنا دیے بیٹھی ہے۔ اور حافظ نعیم الرحمان نے کافی مزید گفتگو بھی کی ہے، ان سے بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر کراچی کا مسئلہ ہے کیا۔ کراچی کا لاوارث پن اس کا مسئلہ ہے، کراچی کو کوئی اون نہیں کرتا کیا یہ اس کا مسئلہ ہے، یا پھر کراچی کے ساتھ کوئی متعصبانہ سلوک روا رکھا ہوا ہے؟ اگر کراچی کے ساتھ اس طرح کا سلوک روا ہے تو سندھ کے باقی شہروں میں کون سا پیرس یا اٹلی بنا دیا گیا ہے؟ تو اس حوالے سے پیپلز پارٹی نے حافظ نعیم الرحمان صاحب کو جواب کیا دیا، پہلے یہ بھی سن لیتے ہیں۔ ہم تو آئے ہیں یہاں پر کراچی کا حق لینے کے لیے۔ ہم اس اسمبلی کے سامنے دھرنا دے رہے ہیں جس اسمبلی نے آئین کے برخلاف یہ کام کیا ہے۔ گلیوں میں، سڑکوں پہ احتجاج کر کے آپ قانون میں ترمیم نہیں کرا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ عوام کے ساتھ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھ سکتے ہیں، وہ رکھ رہے ہیں، اور ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سی ایم ہاؤس کا پلان بھی موجود ہے، اور جتنے پلان آپ سوچ سکتے ہیں اس شہر میں عوام کو حق دلانے کے لیے جو ہمیں پرامن طریقے سے کرنا پڑا وہ ہم کریں گے۔ حالات کی ذمہ داری حکومت پر ہوگی۔ جو ترامیم ہم نے کی ہیں اس کو اٹھا کے پڑھ لیجئے۔ ہم نے اختیارات میں اضافہ کیا ہے۔ جو کچھ بچ گیا تھا 2013 سے وہ بھی پیپلز پارٹی نے ہڑپ کر لیا اور کراچی کے تمام اداروں کو تقریباً اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ جو ہیلتھ اور ایجوکیشن جو تھوڑے پیمانے پر ان کے پاس تھا وہ ہم نے واپس لے لیا ہے، وہ بھی نیک نیتی سے لیا ہے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ ان کی یہ قبضہ پالیٹکس ہے جس کے نتیجے میں یہ بھرتیاں کرتے ہیں جعلی، لسانی بنیاد پر یا سیاسی بنیاد پر، اور کرپشن کرے، اس لیے یہ سارے اداروں کو جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں انہوں نے لے لیا۔ اس قانون میں مزید بھی بہتری کی گنجائش ہے، اور اگر کوئی جماعت ایسی تجاویز دے جو قابل عمل ہوں ہم ان کو کنسیڈر کرنے کو تیار ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ کے ججز سے ہماری درخواست ہے اس کو کالعدم قرار دیتے ہوئے وہ اور اس ایسی ہدایت جاری کریں جس کے نتیجے میں یہ بلدیاتی حکومت با اختیار بنے۔ چلیے، تو شکوہ جواب شکوہ آپ نے دیکھا۔ حافظ نعیم الرحمان امیر جماعت اسلامی کراچی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حافظ صاحب صبح خیر، السلام علیکم، بہت شکریہ نیا دن کو وقت دینے کے لیے۔ آپ کے جتنے بھی شکوے ہیں ان کا پیپلز پارٹی نے جواب دیا ہے۔ کچھ جواب ایسے دیے ہیں کہ ہم نے تعلیم اور صحت کا جو معاملہ ہے وہ اپنے ہاتھ میں لیا ہے تاکہ ہم اس کو نیک نیتی سے بہتر کر سکیں۔ مجھے بتائیں حافظ صاحب، کراچی میں اس سے پہلے جتنے بھی اسکول تھے جو سندھ سرکار کے انڈر تھے، جو سرکاری تھے، جو اسپتال تھے، بہت اچھے تھے، وہاں پہ بہت اچھے انتظامات ہیں، وہاں پہ اے سی لگے ہوئے ہیں، وہاں کے طالب علم پی ایچ ڈی گریجویٹ کر رہے ہیں آگے جا کے، بہت ترقی کی جو ہے وہ نہریں بہ رہی ہیں، کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ بھائی۔ بات یہ ہے کہ میں تو حیران ہوں، سعید غنی جیسا بندہ اس طرح کی باتیں کرے تو میں تو پھر پیپلز پارٹی کے باقی لوگوں کا تو پھر آپ جانتے ہیں۔ 47-49 ہزار اسکول ہیں سندھ میں، کراچی میں 4-4.5 ہزار اسکول ہیں۔ کوئی ایک اسکول سعید غنی سے بتا دیں، وزیر تعلیم بھی رہے ہیں، کہ جہاں پر یہ ان کی پوری بیوروکریسی، ان کی پوری پیپلز پارٹی، ان کی سیکنڈ ٹیئر، ان کی تھرڈ ٹیئر اپنے بچوں کو داخل کرا سکتی ہے اس سرکاری اسکول میں۔ کیسی باتیں کرتے ہیں، مسلسل 14 سال سے اقتدار میں ہیں، اور سن 70 سے لے کر اب تک کم از کم انہوں نے 30-35 سال حکومت کی ہے سندھ پر، اور انہوں نے تعلیم کی بدترین جو پوزیشن ہو سکتی ہے وہ کر دی ہے۔
کالجز کا حال دیکھا ہے آپ نے؟ پہلے لوگ کالجز میں ہم نے پڑھا ان کالجوں میں، ان یونیورسٹیوں کے اندر سرکار کی، اور الحمدللہ تعلیم ملتی تھی، پڑھائی ہوتی تھی. لیکن اس وقت تو سرکاری کالجوں کی صورتحال یہ ہے کہ کوئی جاتا ہی نہیں ہے، نہ اسٹوڈنٹ، اور ٹیچرز جو ہے وہ اکیڈمیز چلاتے ہیں، شام کو کوچنگ سینٹر چلاتے ہیں، لیکن وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. یہ صرف اندرون سندھ کا حال نہیں ہے، وہاں تو خیر ہے ہی ان کے مزے. یہ شہر کراچی، حیدرآباد، سکھر، لاڑکانہ، شکارپور، جیکب آباد بدترین صورتحال سے تعلیمی ادارے دوچار ہیں. اس میں بھی جو بچہ کچھ رہ گیا ہے اس کو بھی اگر یہ کہتے ہیں کہ سندھ حکومت امپروومنٹ کے لیے لے رہی ہے تو اور کتنا بیڑا غرق کرنا ہے ان کو، بجائے اس کے کہ آپ لوکل باڈیز کو یہ سب چیزیں دیں تاکہ لوگ پھر احتساب بھی کر سکیں، پکڑ بھی سکیں، دیکھ بھی سکیں، تو اس کے نتیجے میں امپروومنٹ ہو سکتی ہے. صحت کی بات کر رہے ہیں، 25,000 لوگوں کو کتوں نے کاٹا ہے صرف کراچی میں، جو رپورٹ ہوئے ہیں سرکاری اسپتالوں کے اندر. علاج نہیں ہو رہا ہے یہاں پر، ویکسین نہیں ہے کتے کے کاٹنے کی، کوئی سلسلہ نہیں ہے کہ جس کے نتیجے میں اس مسئلے کو لگام دی جائے. لوگ فجر کی نماز پڑھنے جانا مشکل ہو گیا ہے پورے شہر میں. میں تو صرف کراچی کی بات کر رہا ہوں، باقی تو آپ سوچنے کیا حال ہوگا. لوگ جو ہے گھروں تک محدود ہو جاتے ہیں، صبح کے وقت میں نکل نہیں سکتے اپنے گھر سے باہر گلی میں، اتنے کتے جو ہے وہ چاروں طرف موجود ہوتے ہیں اور وہ کاٹنے ہیں، ان کا علاج موجود نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کہ سوائے چند اداروں کے جو این جی اوز کو انہوں نے دے دیے، ان کے پیچھے چھپے. اب ظاہر ہے وہاں پرابلم آئی تو وہ ادارے بند ہو گئے. سندھ سرکار نے کیا کیا ہے؟ چلڈرن اسپتال ہے کراچی میں، بند پڑا ہوا ہے 2 سال سے. انہوں نے این جی او کے ساتھ بات کی، معاملات طے نہیں پائے، اور اس کے نتیجے میں کون سفر کر رہا ہے؟ جو ہزاروں بچے یہاں سے علاج حاصل کرتے تھے ان کو علاج کی سہولت نہیں مل رہی ہے اور تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں عملے کو. تو یہ ہے ان کی پوزیشن، اور یہ امپروومنٹ لانا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے ڈسپینسریاں لے لی، اس لیے انہوں نے عباسی شہید. پھر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ابھی تو انہی کی حکومت ہے نا، ابھی تو کے ایم سی پیپلز پارٹی کے تحت چل رہی ہے نا بلدیہ. تو پھر عباسی شہید 1.5-2 سال میں آپ نے کیا کیا؟ چلیں پہلے والوں نے بہت خراب کیا، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ کتنا فنڈ دیتے ہیں؟ ابھی بھی ان کی لینگویج دیکھیے آپ نے، ان کو ہم ان سے ہم لے لیں گے، ان کو ہم دے دیں گے. ان کون ہے بھائی؟ آپ تو حکومت ہیں، اس کا مطلب تو کچھ اور ہے. آپ لوکل باڈیز کو اپنی حکومت کا حصہ نہیں سمجھتے، آپ لوگوں کو اختیار نہیں دینا چاہتے. آپ کے مائنڈ سیٹ میں یہ ہے کہ قبضہ کرو، بھرتیاں کرو، اور اس کی بنیاد کے اوپر کرپشن کرو. یہ پورا کنڈکٹ ہے پیپلز پارٹی کا. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں ہم کوئی غیر آئینی بات نہیں کر رہے. آئین میں لکھا ہوا ہے 140A میں، مالیاتی، سیاسی، انتظامی اختیار شہری حکومت کو یا بلدیاتی حکومتوں کو منتقل کیے جائیں گے، ڈیوالو کیے جائیں گے. ڈیلیگیٹ اور ڈیسینٹرلائز نہیں، ڈیوالو، منتقل کیے جائیں گے. اور اگر یہ اسمبلی آئین کے برخلاف فیصلہ کرتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اسمبلی کا یہ قانون کل عدم ہوگا. ہو نہیں سکتا کہ آپ آئین کے برخلاف اسمبلی اپنی اکثریت کی بنیاد پر فیصلہ کر دے. اور یہ پھر دھمکیاں لگاتے ہیں، اکثریت نہیں مانو گے تو پھر ہم کچھ اور سوچیں گے. کیا سوچو گے بھائی؟ ریاست کو چیلنج کرتے ہو، سندھی مہاجر فساد پیدا کرنا چاہتے ہو ایک اور مرتبہ. ادھر ہم کا ایک نعرے سے ملک توڑ دیا، ادھر ہم کے نعرے کے نتیجے میں سندھ کو تباہ کر دیا 30-35 سال. اور ان کو ہمیشہ سپورٹ حاصل رہی ان لوگوں کی کہ جنہوں نے مہاجر سیاست کی، ان لوگوں کی کہ جنہوں نے لسانی سیاست کی. اس کے نتیجے میں دونوں ہمیں لڑواتے رہتے ہیں اور خود مزے کرتے رہتے ہیں، حکومتوں میں بھی شامل رہتے ہیں، فرینڈلی اپوزیشن بھی کرتے ہیں، کبھی وفاق میں شامل ہو جاتے ہیں، کبھی صوبہ. تو اس لیے یہ طرز صحیح نہیں ہے. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں سعید غنی سے. 45,000 سے 75,000 آبادی کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں وہ کرتے ہیں یو سی بنائیے یہاں پر، یونین کمیٹی. ٹھیک ہے کہ ایک یونین کمیٹی کراچی میں 45,000 سے 75,000 کی آبادی پر ہوگی، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ جو آفیشیل آبادی ہے وہ کم ہے، اس لیے کہ مردم شماری میں ہماری گنتی پوری نہیں ہوئی. لیکن چلیں جو بھی ہے، آپ نے ادر دین کراچی 10,000 سے 25,000 کیوں رکھا ہے؟ یہ پیریٹی کا اصول کیوں نہیں ہے؟ کراچی کے لوگوں نے کیا جرم کیا ہے؟ اس لیے کہ ٹیکس دیتے ہیں، اس لیے کہ 95 سے 98% ریونیو جنریٹ کرتے ہیں. ان کو وہ یونین کمیٹی کیوں نہیں ملتی جو 10 سے 25,000 کی آبادی پر ہوگی؟ تو ہم نے کیا قصور کیا ہے؟ تو آپ اون ہی نہیں کرتے کراچی کو، آپ اپنا حصہ ہی نہیں سمجھتے، الگ سلوک کرتے ہیں. اگر یہاں پر 500 سے 700 یونین کمیٹیاں بن جائیں گی کراچی میں تو سعید غنی صاحب کو، ان کی ٹیم کو، وزیر اعلیٰ کو پریشانی کیا ہے؟ ان کے کام میں تو آسانی ہوگی نا. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ ہسپتال بھی لے لیں، ڈسپینسریاں بھی لے لیں، تعلیمی ادارے بھی لے لیں، پانی کا مسئلہ، ٹرانسپورٹ، بجلی، گیس، کسی میں بھی شہر میگا سٹی اس کے میئر کا کوئی اختیار نہیں ہو تو یہ شو پیس بنانا چاہتے ہیں آپ. اصل میں یہ انتخاب کرانا نہیں چاہتے، اور اگر کرا دیں تو ایسا بلدیاتی نظام لانا چاہتے ہیں جس میں بلیم گیم چلتا رہے
اور اس کے بعد جو ہے وہ آخر میں پتہ چلے عوام کا تو کچھ ہوا ہی نہیں اور حکومتوں کے مزے ہوتے رہے. بس یہ والی بات ہے. اچھا اب حافظ صاحب اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم باتیں تو بہت ہے نا. اب ایک عام آدمی ہے, آج وہ صبح اٹھے گا, اس کو یہ پتہ ہے کہ گیس کا بل آیا ہوا ہے اور 10-15 دن بعد جو ہے وہ بجلی کا بل آ جائے گا, اور وہ جس قدر آئے گا وہ سب کو پتہ ہے, وہ اس کی سنوائی نہیں کر سکتا کیونکہ وہاں پہ نہ اس کا کوئی نام لیوا ہے, نہ اس کا کوئی کیس لڑنے کے لیے تیار ہے, اور نہ اس کی کوئی آواز آگے تک پہنچانے کے لیے تیار ہے. اسی پریشانی میں وہ اٹھے گا صبح, موٹر سائیکل نکالے گا اپنی, اور جو یہاں کی عالیشان شانزلیزے قسم کی سڑکیں بنائی ہیں ہم نے, وہ گڈھوں سے ہوتا ہوا بچاتا ہوا جائے گا. اس کے بعد دفتر پہنچے گا, ایک مہنگائی سر کھائی ہوئی ہے اس نے, اور پھر جب واپس گھر آئے گا تو دیگر پریشانیوں کے ساتھ مبتلا ہو کے جائے گا. کہاں ہے وہ اپنے, ہاں بھائی پانی نہیں ہوگا. جو جن کے پاس بائک نہیں ہے وہ ان پھٹیچر بسوں میں سفر کریں گے جس کے بارے میں سندھ حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ بس آئے گی, بس بھی کہہ رہی بس ہو گئی ہے میری, میں نہیں آ رہی. تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ اپنے کہاں ہیں جو اپنے ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں, وہ جماعت کہاں ہے جو تبدیلی کا دعویٰ کر رہی ہے. یہ سب بھی تو وہی کہہ رہے ہیں نا جو آج حافظ نعیم الرحمان کہہ رہا ہے کہ بھائی کراچی کو حق دو کراچی کو. تو ایسے میں وہ اپنے, وہ تبدیلی والے, پیپلز پارٹی تو چلے ایک سائیڈ ہے نا, وہ تو کچھ کر ہی نہیں رہی. یہ لوگ کہاں ہیں, یہ اپنے کہاں ہیں, یہ تبدیلی والے کہاں ہیں؟ کسی نے آپ سے رابطہ کیا؟ اگر یہ کچھ کر رہے ہوتے تو حافظ نعیم الرحمان اور جماعت اسلامی یہ سندھ اسمبلی پہ دھرنا کیوں دے رہی ہوتی؟ 35 سال تک ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کا مختلف موقعوں پر اتحاد رہا ہے اور بہت مزے سے یہ لوگ ساتھ چلتے رہے. یہ ضرور ہے کہ وقتاً فوقتاً اس بات کی یہ ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ آپس میں لڑوا کر یہ سینٹیمنٹ ڈیولپ کیے جائیں کہ مسئلہ دیہی یا شہری کا ہے یا سندھی یا مہاجر کا ہے, اور اس مسئلے کو وہ اجاگر کرتے ہیں. حالات کچھ نہ کچھ ایسے بنا دیتی ہے پیپلز پارٹی جس کے نتیجے میں تعصبات پروان چڑھتے ہیں. پیپلز پارٹی کا کنڈکٹ متعصبانہ ہوتا ہے, یہ لوگوں کو لڑاتے ہیں, اور ایم کیو ایم اس کو انجوائے کرتی ہے. میں آپ کو جو حقیقت بات ہے وہ یہ ہے, اس لیے کہ اگر یہ سیاست چلتی ہے تو دونوں کی دکان چلتی ہے. لیکن اب ہوا یہ ہے کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم جب آپ نے کچھ ڈیلیوری نہیں کیا تو اس کے نتیجے میں اب لوگوں کا ایم کیو ایم پر سے اعتبار اٹھتا چلا جا رہا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ اب اس مرتبہ تو وہ کوئی صحیح احتجاج کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے یا کرنا نہیں چاہتے. مجھے آپ یہ بتائیے کہ 2013 میں جب ان اختیارات کو سلب کیا جا رہا تھا اس وقت ایم کیو ایم اتحادی تھی پیپلز پارٹی کی. اس وقت پیپلز پارٹی کے خلاف انہوں نے 2-4 باتیں کی کہ نہیں ہم حکومت چھوڑ دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, پھر انہوں نے حکومت چھوڑی نہیں. 1 سال سے زیادہ تک یہ حکومت کا حصہ رہے. حکومت انہوں نے کسی اور وجہ سے چھوڑی تھی, کوئی چلتا بھائی کا مسئلہ تھا, ان کو کوئی برا بھلا کہہ دیا تھا وغیرہ وغیرہ, لیکن انہوں نے حکومت اس وجہ سے نہیں چھوڑی تھی کہ ایسا قابل, یعنی اس وقت تو آپ سوچیں نا ایک اچھا نظام تھا نا 2001 سے 2009 تک, بعد میں ایڈمنسٹریٹر لگائے رکھے. جب انہوں نے ایڈمنسٹریٹر لگا کے رکھے ہوئے تھے 2009 سے لے کر 2013 تک تو بھی ایم کیو ایم ان کے ساتھ تھی. میں پوچھنا چاہتا ہوں نا کہ 5 سال تک جب یہ بلدیاتی انتخاب انہوں نے نہیں کرایا تھا تو ایم کیو ایم جھنجھنا کیوں بنی ہوئی تھی پیپلز پارٹی کا؟ اختیار کے لیے کیوں نہیں لڑتی تھی؟ کیوں نہیں؟ ہڑتالیں تو کرتے تھے, سب کچھ کرتے تھے, پورا شہر بند کر دیتے تھے, لیکن شہر کے حق کے لیے کبھی انہوں نے کچھ نہیں کیا. تو پیپلز پارٹی کی جو فستائیت اور آمریت ہے یہ ایم کیو ایم کی وجہ سے, ان کی سپورٹ کی وجہ سے. آج بھی وہ کوئی بڑا احتجاج نہیں کر رہے. ہمیں تو افسوس یہ ہے نا, ہماری کے ٹی سی تھی کراچی ٹرانسپورٹ کارپوریشن, وہ جب بند ہوئی تو شہر میں ایم کیو ایم کی طاقت بھی عروج پہ تھی, اور ایم کیو ایم کا وزیر ٹرانسپورٹ بھی صوبائی ایم کیو ایم کا تھا اس وقت. جب سرکولر ریلوے بند ہوئی اس وقت بھی ایم کیو ایم اقتدار میں تھی اور طاقتور تھی. ایم کیو ایم کو 6 مرتبہ موقع ملا, جب ان کی مرضی کا وزیر اعلیٰ بنا انہوں نے کراچی سے وزیر اعلیٰ نہیں بنوایا. ایم کیو ایم کو اتنی مرتبہ موقع ملا جتنی باتیں آج یہ کر رہے ہیں. یہ انہوں نے 8 سینیٹر, 50 ایم پی اے اور جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 25 ایم این اے, گورنر اور میئر, سب کچھ ہونے کے باوجود نہ انہوں نے شناختی کارڈ کا مسئلہ حل کیا. آپ دیکھیں ہمارے جو بہاری لوگ ہیں ان کو کہتے تھے ہم میسورین کو واپس لائیں گے, ارے ان کو کیا لاتے ہیں, شناخت کی بات کرتے تھے, شناختی کارڈ نہیں دے سکے یہ لوگ, یہ قانون سازی نہیں کروا سکے, یہ جو ہے وہ کوئی ایسی چیز ملازمتوں میں شہریوں کا حق نہیں دلوا سکے. ہر حکومت کو انجوائے کرتے رہے اور آج بھی انجوائے کر رہے ہیں. ابھی ایک وزیر صاحب نے جو آئی ٹی کے منسٹر ہیں راول پنڈی میں ایک پارک کا افتتاح کیا ہے, آئی ٹی ایمیزون پارک کا. وہ کہتے ہیں ہم 22 چھوٹے شہروں میں ایمیزون پارک کا افتتاح کریں گے. بہت اچھی بات ہے. وہ بھائی پوری اسکیم میں کراچی ہے ہی نہیں, اور وزارت کے مزے بھی چل رہے ہیں, ہماری مردم شماری آج ہی کر دی کس نے؟ ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی نے. ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی نے ہمیں 1 کروڑ 60 لاکھ نوٹیفائی کر دیا. کوٹا سسٹم میں غیر معینہ مدت کے لیے اضافہ ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی نے کیا ہے.
وفاقی کابینہ نے کیا ہے. ہمیں گیس جو نہیں مل رہی ہے وہ وفاقی حکومت کی وجہ سے نہیں مل رہی ہے. ہماری جو ہے وہ اگر پانی کا انہوں نے 650 ملین گیلن کے بجائے ابھی ہفتہ پہلے 260 ملین گیلن پھر کر دیا. ہمارا منصوبہ ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی نے کیا ہے. تو بھائی یہ تو رسپانسبل برابر کے ہیں, یہ تو پوری طرح سے پیپلز پارٹی کو سپورٹ فراہم کرتا ہے. تو اس لیے لوگ اب ان کے پیچھے نہیں چلیں گے. جماعت اسلامی اب جو جدوجہد کر رہی ہے, آپ اس کا ریفلیکشن آپ نے کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات میں دیکھ لیا, کم بیک ہو گیا ہے. اور اب ہم نے یہاں دھرنا دیے 5ویں دن میں داخل ہو گئے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ جو عوام کی تحریک ہے, آپ نے کل دیکھ لیا خواتین کتنی بڑی تعداد میں آئی, لوگ کتنی بڑی تعداد میں اس دھرنے میں پہنچنا شروع ہو گئے. مظلوم لوگ آ رہے ہیں, پریشان حال لوگ آ رہے ہیں, کوآپریٹو سوسائٹی کے تنگ لوگ آ رہے ہیں, نادرہ کے دفتروں کے چکر لگانے والے, کے الیکٹرک کے دفتروں کے دھکے کھانے والے, ان کو ایک مرکز مل رہا ہے, اور ہم یہاں پر یہیں سے پوری تحریک کو آگے لے کے جائیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. حافظ نعیم الرحمان امیر جماعت اسلام ہمارے ساتھ موجود تھے اور کہہ رہے تھے کہ جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوتا دھرنا تو جاری رہے گا. ابھی ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جاسوس جو ہوتے ہیں وہ شرلاک ہومز ٹائپ لوگ, وہ کافی کچھ پتہ کروا لیتے ہیں. لیکن کراچی کے ایک ایسے شہری کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ جس نے اس کی گاڑی چوری ہوئی اور بجائے کہیں اور جانے کے اس نے سارے سراغ رسانی کا کام خود ہی کر لیا. اب ایسے میں سوال بنتا ہے کہ کیا کراچی کے شہریوں کا کوئی والی وارث نہیں ہے؟ کراچی کے شہریوں سے کوئی موبائل فون یا نقدی چھین لے, گاڑی چھین لے, پولیس مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, خالی وہ درج کر دیتی ہے کہ ہم نے اتنے کیس حل کر دیے. ابھی فیڈرل بے ایریا کا ذیشان احمد ہے, اس کی کہانی ہے اور یہ کہانی اب بے بسی کی تصویر بنتی نظر آ رہی ہے. ذیشان نے اپنی گاڑی چوری ہونے کے بعد خود تفتیش کر لی اور خود اہم شواہد پولیس کے حوالے کر دیے, لیکن پولیس نے کیا کیا پتہ نہیں. اس پہ ہم ذرا شاہنواز علی قادری کی پہلے رپورٹ دیکھتے ہیں. یہ کراچی کے علاقے عزیز آباد کا ذیشان احمد ہے, جس کی گاڑی اس کے گھر کے باہر سے چرائی گئی. 11 دسمبر کو یہاں کارنر سے, گلی کے کارنر سے جو ہے وہ رات کو 5:40 پر چوری ہوئی ہے. وینسڈے کو میں نے گاڑی پرچیز کری تھی اور سیٹرڈے والے دن صبح میں یہ گاڑی چوری ہو گئی ہے. 9.5 لاکھ کی میں نے گاڑی خریدی تھی. ذیشان نے اپنی گاڑی چوری ہونے کی ایف آئی آر درج کرائی, مگر جب عزیز آباد پولیس نے ایف آئی آر پر کوئی کارروائی نہیں کی, ذیشان نے خود ہی کوششیں شروع کی. ذیشان کو کچھ فاصلے کے گھر سے ایک CCTV ملی, جس سے پتہ لگا کہ اس کی گاڑی 11 دسمبر صبح 5:40 پر چرائی گئی. ذیشان کو گاڑی کے فیول ٹینک کی صورتحال کا علم ہونے کی وجہ سے اندازہ تھا چوروں کی اگلی منزل کون سی جگہ ہو سکتی ہے. پیٹرول پمپ پہ جا کر پھر میں نے پوچھا 2-3 جگہ پہ, تو ایک پیٹرول پمپ سے بھی CCTV ویڈیو مجھے ملی, گلشن شمیم کے پیٹرول پمپ پہ. ذیشان کی حاصل کردہ پیٹرول پمپ کی CCTV فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے چور گاڑی چرانے کے 16 منٹ بعد ہی اس پیٹرول پمپ پر پہنچتے ہیں. پیٹرول بھروانے کے بعد جب ہیلپر رقم لینے ڈرائیور کی سیٹ کی جانب پہنچتا ہے تو چور گاڑی بھگا دیتے ہیں. 3 دن بعد 13 دسمبر کو ذیشان کی گاڑی چرانے والے ناظم آباد 1 نمبر میں راہ چلتی خاتون کا پرس چھین کر گاڑی بھگا دیتے ہیں. اس واردات کے چند گھنٹوں بعد 14 دسمبر کی صبح ذیشان کی گاڑی ایک اور کار چرانے کے لیے بھی استعمال ہو جاتی ہے. ذیشان احمد اس کی CCTV بھی حاصل کر لیتا ہے. عزیز آباد تھانے کے ساتھ ACLC کو بھی فراہم کر دیتا ہے, مگر کراچی پولیس کی طرح ACLC کو بھی شہریوں کی چوری کی گاڑیوں کی بازیابی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ہے, پولیس کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ملی. ذیشان احمد یہ سوال کرتا ہے کہ وہ اپنی چوری کی گئی گاڑی کی بازیابی کے لیے کہاں جائے. کے علاقے عزیز آباد سے ذیشان احمد کی گاڑی چوری کا کیس دیکھ کا ایک چاول ہے, جو یہ بات ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ چوری اور ڈکیتیوں سے متاثر شہریوں کی پولیس کیسے داد رسی کر رہی ہے. CPLC کے اعداد و شمار کے مطابق کراچی سے چوری ہونے والی 70% گاڑیاں بازیاب ہی نہیں ہو سکیں. کیمرامین شاہد بلوچ کے ساتھ شاہنواز علی قادری, سما, کراچی. اس پہ ذرا ہم بات کریں گے. چیف کرائم رپورٹر احمد رحمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. احمد, لوگ مطلب اب سب کچھ خود ہی کر لیں, یعنی کہ پولیس بھی کچھ نہیں کرے, ACLC بھی کچھ نہ کرے, لوگ سب کچھ خود کر لیں, تو یہ سارے ڈپارٹمنٹ کرتے کیا ہے پھر آپس میں مل کے؟ فیصل صاحب, بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ صرف تنخواہ وصول کر رہے ہیں اور یہ اپنے کام جو ہے وہ وہاں پر صرف کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی آج صرف ہم ذیشان کا کیس ڈسکس نہیں کر رہے, بلکہ یہ ایک معمول بن چکا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو پولیس جو ہے وہ اسی شخص کو جو کہ مدعی ہوتا ہے کیس کا, اس کو بولتی ہیں کہ جی آس پڑوس کے جو کیمرے لگے ہوئے ہیں اس کی CCTV فوٹیج آپ حاصل کر لیں. ہو سکتا ہے کیمرے آپ کو دے دیں یہ فوٹیجز,
क्योंकि पड़ोसी हमें तो सीसीटीवी फुटेजेस नहीं देंगे। ये बड़े अफसोसनाक सूरत हाल है कि एक तो वो शहरी जो कि बेचारा जिसका नुकसान हुआ है, वो लुट गया है, वो उसके कीमती अशिया से महरूम हुआ है, लेकिन उसके बावजूद उसी पे जो है ये पुलिस ये जिम्मेदारी आयद कर देती है कि जी आप ये चीज ढूंढ के दे दें, आप अपने आस पड़ोस में देख लें कोई सीसीटीवी फुटेजेस ना हो। मतलब वो अहलकार जो कि तफ्तीशी अफसर होता है उस केस का, वो खुद मेहनत नहीं करता, वो उसी मुद्दई पर जो है ये सारी चीजें डाल देता है कि जी आप थोड़ी सी जो है वो पुलिस की मदद कर दें। भाई वो क्यों मदद कर दे? एक तो वो वैसे ही परेशान है, वो वैसे ही जो है वो अपनी चीजों से महरूम हुआ है, वो आया ही आपके पास मदद के लिए था, उल्टा आपने उस पर जो है वो जिम्मेदारी आयद कर दी कि सीसीटीवी फुटेजेस वो ढूंढ के दे, वो आस पड़ोस में जाके मिले कि कभी कोई ऐसी वारदात उसने देखी है होते हुए नहीं, तो वो खुद इन्वेस्टिगेशन ना कर ले। ये एक मामूल बनता जा रहा है इस वक्त पुलिस का, और अफसरान की जानिब से भी इस पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता। या तो अफसरान इस पे आंखें बंद किए बैठे हैं या उनको मालूम ही नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता कि उनको मालूम नहीं है, लगता ये है कि वो इस पर आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। अच्छा, ये एक मामूल है क्योंकि कराची के शहरी। अहमद मुझे ये बताएं कि चले ACLC और बाकी सारे ये तो चले बड़े महकमे हो गए ना, एक साइड रखते हैं इनको, लेट्स टॉक अबाउट पुलिस नाउ। अब पुलिस का एक थाना जो है वो एक पूरे इलाके पे नज़र रखता है। कहाँ शादी हो रही है गली में उनको पता होता है और वो टेंट के पास पहुंच जाते हैं। कहाँ पे छत डल रही है और किस दिन डल रही है वो भी वहाँ पहुंच जाते हैं। उनको ये सब पता होता है। उनको ये तक पता होता है कि अगर उस इलाके में झुग्गियाँ हैं और अगर वहाँ से कोई बंदा उठ के कार की बैटरियाँ चोरी कर रहा है, उसका नाम पता और उसकी शक्ल सब पता होती है पुलिस को। तो ये वाली चीज़ें पता नहीं चलती कि गाड़ी कौन ले गया, कैसे ले गया, कहाँ एंट्री पॉइंट था, कहाँ एग्जिट पॉइंट था, ये सब नहीं पता एक थाने एक एरिया की पुलिस को। अच्छा, ये चीजें जो हैं वो पहले जमाने में बिल्कुल पुलिस अफसरान को पता होती, जो थाने का SHO होता था या फिर जो हेडमोरर होता था या ड्यूटी अफसर होता था, उनको ये चीजें पहले मालूम होती थी। उसकी वजह ये है कि पहले जो है वो पुलिस का एक मुखबिराना निजाम मौजूद था। पुलिस मुखबिरान पे पैसे खर्च करती थी, उनसे खबरें लेती थी कि इलाके में कौन क्या कर रहा है। लेकिन अब तो ये सिस्टम ही खत्म हो गया। पुलिस ने खुद मुखबिराना निजाम को जो है वो तबाह कर दिया है, जिसकी वजह से अब पुलिस अफसरान को ये तो पता चलता है थाने में कि कहाँ छत डल रही है और कहाँ बजरी का ट्रक जो है वो अभी सिर्फ गिरा है छत डलने के लिए, और कहाँ जो है वो शादी हो रही है। ये बात आपकी दुरुस्त है, ये चीजें तो पता चल जाती हैं। लेकिन अब वारदात के हवाले से ना थाने को पता चलता है, ना इंटेलिजेंस अफसर को उस थाने के पता चलता है, ना इन्वेस्टिगेशन वालों को पता चलता है। उसकी वजह ये कि उन्होंने मुखबिराना निजाम को ही तबाह कर दिया है। अब कराची में किसी थाने में कोई मुखबिराना निजाम नहीं रहा है। अगर ये मुखबिराना निजाम होता था, पहले मुखबिर पुलिस को इत्तलात दे रहे होते थे, तो बड़े फायदे हासिल थे, पुलिस को पता होता था। फिर उसके अलावा ये जो नफरियों की बहुत ज्यादा तब्दीली का सिलसिला शुरू हुआ कि अब एक SHO 2 महीने 3 महीने या बहुत हुआ 6 महीने तक ही जो है वो एक जगह पे ड्यूटी देता है, तो वो अब उसको इलाके के बारे में इल्म ही नहीं होता, तो उसका तबादला कर दिया जाता है। ये भी एक बहुत फैक्ट है। फिर साथ ही साथ ये जो हम देखते हैं कि पुलिस सिर्फ वारदातें नहीं हो रही, बल्कि रिकवरी रेट जो है ना इन चीजों का, ये आटे में नमक के बराबर है। अब अगर हम गुज़िश्ता साल की बात करें तो 46,000 से ज्यादा जो है वो मोटरसाइकिलें चोरी की गई हैं या छीनी गई हैं, तो उसमें रिकवरी क्या है, 500 के करीब मोटरसाइकिलें, जो कि कुछ नहीं है। मतलब समझ लें आप कि 50,000 में 500 मोटरसाइकिलों का मतलब तो नथिंग है, बिल्कुल भी कुछ नहीं है। फिर इसी तरह अगर हम गाड़ियों की तरफ बात करें तो 1900 गाड़ियां जो है वो की गई हैं, चोरी की गई हैं, छीनी गई हैं, और 500 के करीब गाड़ियां जो हैं वो बरामद की गई हैं। और इसी तरह मोटरसाइकिलों में 2700 के करीब हैं जो बरामद हुई हैं मोटरसाइकिलें 50,000 में से। इसी तरह मोबाइल फोन्स का भी है कि कोई 1500-1600 मोबाइल फोन्स बरामद हुए हैं, कोई 23,000 के फिगर से, जो 23,000 शहरियों से लूटे गए मोबाइल फोन। तो हजारों की तादाद में शहरियों को लूटा जाता है और जो बरामदगी होती है वो सैकड़ों में होती है। ये बड़े अफसोस की बात है कि रिकवरी रेट को जो है वो इंक्रीज करना होगा पुलिस को, ताकि एतमाद हो। ये तो आपने रिकवरी रेट बताई ना, वो कहते हैं कि माल चला जाए जान बच जाए, लेकिन मामला तो ऐसे भी नजर नहीं आते। 75 लोग पिछले साल ये स्ट्रीट क्राइम में अपनी जान से हाथ धो बैठे, कोई एक भी बंदा पकड़ा? जी देखिए, कुछ वारदातें ऐसी हैं कि जिसमें पुलिस ने पकड़े हैं, लेकिन वो भी वारदातें बहुत कम हैं। मतलब शहरियों को अगर हम बात करें रोजाना के औसतन की ना, तो 130 के करीब शहरी हैं जो कि अपनी मोटरसाइकिलों से महरूम होते हैं। तकरीबन 90 के करीब शहरी हैं जो अपने मोबाइल फोन से महरूम होते हैं। और इसमें हमारे 2 रिपोर्टर्स भी शामिल हैं जिनको सोराब बोर्ड पर जो है वो लूटा गया। हमारे 2 सीनियर रिपोर्टर शायान सलीम और अली हफीज, उनको भी वो भी स्ट्रीट क्राइम का शिकार हुए। तो इस स्ट्रीट क्राइम से कोई बचा हुआ नहीं है। पुलिस अफसरान हो वो खुद इसका शिकार है, सहाफी इसका शिकार है, डॉक्टर्स इसका शिकार है। मतलब ये एक वो चीज है जिससे सोसाइटी का हर एक शख्स परेशान है। हम मानते हैं कि
قانون نافذ کرنے والے اداروں نے شہر میں دہشت گردی کی کارروائیاں جو ہوتی تھی وہ ختم کر دی ہیں، اغوا برائے تاوان کی وارداتیں ختم کر دی ہیں، بہت حد تک کم کر دی ہیں. اسی طرح اور بڑے واقعات جو شہر میں بینک ڈکیتیاں بہت ہوتی تھیں وہ کم کر دی ہیں. لیکن جو ایک ایسا واقعہ ہے، جو ایک ایسی واردات ہے جس سے ایک عام شہری متاثر ہوتا تھا، اس کی تعداد ہم دیکھتے ہیں بڑھ گئی ہے. یعنی کہ موٹر سائیکلیں چھیننے کی تعداد گزشتہ سال سے جو ہے وہ، اور 2020 سے 2021 سے 2021 میں وہ وارداتیں زیادہ ہوئی ہیں. تو جو ایک چیز ایسی ہے اسٹریٹ کرائم جس سے ایک عام شہری متاثر ہوتا ہے، جس پر کام کرنے کی مزید زیادہ ضرورت ہے، وہ قابو میں نہیں آ رہا ہے پولیس کے، نہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے. اب اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس پہ کام کرنا بڑا ایزی ہے اور بڑا سادہ ہے. وہ یہ کہ جی چوری اور جو چھینی جانے والی چیزیں ہیں ان کی ری سیل بند ہو. وہ جب تک اس مارکیٹ میں سیل ہوتی رہیں گی تب تک وہ چوری بھی کی جائیں گی، چھینی بھی جائیں گی. ان بازاروں میں، ان چور بازاروں میں انٹیلیجنس افسر کی ڈپلائمنٹ ہو، سادہ لباس اہلکار ڈپلائڈ ہو، یا پھر کم از کم یہ جو مارکیٹس ہیں، یہ جو چاہے الیکٹرانک مارکیٹس ہو، موبائل مارکیٹس ہو، موٹر سائیکلوں کی مارکیٹ ہو، گاڑیوں کی مارکیٹس ہو، کہ چوری شدہ اور چھینی شدہ گاڑیوں کے پارٹس گاڑیوں میں نہ آ سکیں. اگر لیگل وے میں کاروبار ہوگا تو یہ ساری چیزیں خود ہی صحیح ہوتی چلی جائیں گی. لیکن افسوس، یقیناً افسوس کا تو مقام ہے ہی، جگہ جگہ مقام ہے افسوس کا کراچی میں. مجھے اب یہ بتائیں کہ یہ کراچی کا جو ایک عام شہری ہے وہ کیا کرے؟ دیکھیں اپنی گلی محلوں کی حد تک تو وہ یہ کر لے کہ بیریکیڈ لگا لے، چوکیدار رکھ لے، گلی کے انٹری اور ایگزٹ پوائنٹ پہ جو ہے وہ بیریئر لگا لے. یہی ہو سکتا ہے نا، یہی کر سکتے ہیں. اچھا پچھلے دنوں بھی بیریئر بھی اس وقت الاؤ نہیں ہے. الاؤ، یہی میں یہی کہہ رہا تھا کہ ایک تو وہ بھی بیریئر بھی الاؤ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی اپنی وجوہات ہیں. گلی محلوں کی حد تک تو پھر شاید وہ کر لے، لیکن ان سڑکوں کا کیا کریں گے؟ کراچی کا عام آدمی، وہ کراچی کی خاتون ہو کہ آدمی ہو کہ بزرگ ہوں، موبائل چھین رہے ہیں، پرس چھین کے لے کے جا رہے ہیں. کراچی کے لوگ کیا کریں؟ کمیونٹی سروسنگ پہ پھر اپنا دھیان رکھیں، آپس میں ہی مل بانٹ کے معاملات کر لیں. آپس میں مل بانٹ کے، یا کم از کم چوکیدار کا نظام جو گزشتہ عرصے ہم دیکھتے تھے پہلے زمانے میں ہوتا تھا، شاید اس کو دوبارہ فعال کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ کمیونٹی پولیسنگ کی جہاں تک بات ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہاں پر جب بھی پولیس افسران تبدیل ہوتے ہیں نا، تو آئیڈیولوجی اور جو ان کا ایک میپ ہوتا ہے وہ جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ واجد علی درانی جب آئی جی سندھ آئے تھے تو ان کی جانب سے جو پورے سندھ میں کمیونٹی پولیسنگ کے سینٹرز کھولے گئے تھے کہ جی شہری اور پولیس کے درمیان اچھے روابط ہونے چاہیے، اس کے نئے سینٹرز کھولے گئے. جب آئی جی تبدیل ہوئے تو انہوں نے آ کے ان سینٹرز کو بند کر دیا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اب تک وہ سینٹر بنی ہے، کوئی کمیونٹی پولیسنگ کا نظام ایز سچ نہیں رہا جو کہ پہلے دور میں شروع ہوا تھا. پھر اسی طرح غلام نبی میمن جو ایڈیشنل آئی جی کراچی اب سے تھوڑے ٹائم پہلے تھے، یعنی کہ وہ ابھی والوں کے جو پہلے تھے وہ، تو غلام نبی میمن انہوں نے جو ہے وہ شہر میں تھانوں کی تعداد کم کی تھی. اور اس کی وجہ یہ تھی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی پولیس اوور بجٹ ہوتی جا رہی ہے، اس لیے تھانوں کی تعداد کم کر دیتے ہیں تاکہ ایک تھانہ اس کی نفری ڈبل کر دیں گے اور وہ ایریے کو جو ہے وہ ڈیوائڈ کر دیں گے اسی کے اندر. لیکن نئے جب ایڈیشنل آئی جی کراچی ہے، کراچی پولیس چیف ہے عمران یعقوب بناس، تو انہوں نے اس فارمولے کو ختم کر دیا. تو ہر پولیس افسر جو ہے وہ ایک نئی تھیوری کے ساتھ آتا ہے کہ جی وہ اسٹریٹ کرائم پہ قابو پا لے گا، وہ اس طرح جو ہے وہ جرائم کو روک دے گا، لیکن روکنے میں سب ناکام دکھائی دیتے ہیں. کمیونٹی پولیسنگ کا دور ہم نے دیکھا کہ واجد علی درانی کے ٹائم پہ یہ شروع ہوا تھا، لیکن اس کو پھر ختم کر دیا گیا. تو اگر کمیونٹی پولیسنگ پہ میرا خیال ہے کہ اگر توجہ دی جائے تو شاید یہ معاملات جو ہے وہ حل کافی حد تک جو ہے وہ حل ہو سکے. بہت شکریہ احمد رحمان خان، ہمارے ساتھ آپ موجود اور کراچی کے اس بہت ہی دیرینہ مسئلے کی جانب نشاندہی کروا رہے تھے جو سال سے چلا آ رہا ہے لیکن حل ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے. اور اب ایک ایسے وقت میں کہ جب نہ پولیس کچھ کر پاتی ہے، نہ سی ایل سی جو ہے وہ کچھ مدد کر پا رہی ہے. ایک شخص نے خود اپنی مدد آپ کرنے کی ٹھانی اور اس نے خود جگہ جگہ جا کے اپنی نئی نویلی گاڑی چوری ہونے کے بعد سی سی ٹی وی فوٹیج اکٹھا کی، پیٹرول پمپ سے اور کہیں کسی دوسری سڑک سے، کسی دوسرے علاقے سے. اس نے جو دیگر محکموں کا کام تھا وہ بھی کر لیا، سارے ثبوت بھی دے دیے. انتظار ہے تو اس چیز کا کہ اب محکمے اپنا کام کب کریں گے. اب ایک بریک لیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ایک بار پھر کہیں گے آپ کو نیا دن میں خوش آمدید. آج بریل کا عالمی دن ہے اور یہ دن لوئس بریل کے یوم پیدائش کے طور پہ منایا جاتا ہے. یہ دن خصوصی افراد کے حقوق کے قانون، آنکھوں کی بیماری کی شناخت، روک تھام اور بحالی کے موضوع پر یہاں گفتگو ہوتی ہے. بریل کا عالمی دن ہر سال بریل رسم الخط کے موجد لوئس بریل کی یاد میں منایا جاتا ہے.
تو اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک بہت ہی اسپیشل گیسٹ موجود ہیں، مہوش ناصر. ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں. مہوش السلام علیکم، گڈ مارننگ، اور کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اچھا، میں اس زبان کے استعمال کے حق میں تو نہیں ہوں، امپیئرڈ اور یہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے نا، یہ دنیا کہتی ہوگی ویژولی امپیئرڈ. ہمارے لیے تو آپ اسپیشل ہیں، اور اس لیے بیکاز ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے، ہم وہ صلاحیتیں آپ کی پہچاننے سے آ رہی ہیں، جو آپ جتنے اسپیشلی ایبلڈ ہیں. تو اب مجھے ذرا یہ بتائیے، بریل کا یہ عالمی دن، کیا امپورٹنس ہے بریل کی اسپیشل پرسن کے لیے، خاص طور پہ کیونکہ اس سیگمنٹ آف سوسائٹی کو لوگ جو ہیں ہمارے معذرت کے ساتھ وہ اتنا اسپیشلی نہیں دیکھتے. تو بریل کس طرح انیبل کرتا ہے ہمارے اسپیشل پرسن کو کہ وہ بھی اس صف میں آ کے کھڑے ہوں؟ دیکھیں، یہ لوئس بریل نے 1829 میں اس سسٹم کا ایجاد کی تھی اور باقاعدہ متعارف کروایا اور کوشش کیا کہ سوسائٹی ایکسیپٹ کرے. اور افسوس کی بات ہے کہ ان کی لائف میں بھی ایکسیپٹ نہیں کیا گیا. 1952 میں ان کی ڈیتھ ہوئی، 1852 میں. تو ان کی وہ اپنی ڈیتھ تک مسلسل کوشش کرتے رہے، اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ان کی ڈیتھ کی بھی پوری صدی بعد 1952 میں ان کے اس کو ایکسیپٹ کیا گیا، اس رسم الخط کو، اور پھر ان کی ڈیڈ باڈی کو دوبارہ نکالا گیا، اعزاز کے ساتھ ان کو دفنایا گیا. تو یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ تو شروع سے ہی خیر یہ ناانصافی ہر جگہ پر اور ہر دن ہوتی ہے کہ اسپیشل پرسن کو اپنی جگہ بنانے کے لیے نہ صرف اپنے رسم الخط کے لیے بلکہ اپنے حقوق کے لیے قدم قدم پر لڑنا پڑتا ہے. اگر اس کو سوسائٹی ایکسیپٹ کرے، حکومت ساتھ دے، تو دیکھیں ابھی جس طرح میں نیچے آ رہی تھی تو لفٹ کے باہر اپ اور ڈاؤن کے ساتھ بریل میں بھی اپ اور ڈاؤن لکھا ہوا ہے. جی ہاں، ہم لوگوں کو مشکل نہ پڑے. ہمارے ایک کولیگ ہیں بلائنڈ، تو وہ میرے ہسبینڈ کو فون کر کے کہہ رہے تھے کہ میں اے ٹی ایم کیسے یوز کر سکتا ہوں. ابھی آپ دیکھیں کچھ اے ٹی ایم جیسے میزان شاید یا 1-2 اے ٹی ایم کے بریل میں لکھا ہوا ہے اس کے اوپر، تو بلائنڈ یوز کر سکتے ہیں. لیکن وہ اب جو ٹچ کا سسٹم ہے وہ بلائنڈ کیسے کریں؟ تو اگر اس رسم الخط کو جس طرح مشینوں کے اوپر لکھا ہوا ہے تو کچھ مشین ہمارا بھی خیال کرتے ہوئے اگر اس کے معاشرہ یا پھر یہ حکومت ساتھ دے تو دیکھیں ایم فل یا پی ایچ ڈی یا ایجوکیشن بلائنڈ تھوڑی ہمت کرتا ہے، اس کے پیرنٹس ساتھ دیتے ہیں، سوسائٹی سے لڑ لیتا ہے، وہ پڑھ لیتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا. میں ایم فل ہوں، کئی پی ایچ ڈی ہیں، دیکھیں ابھی تو ماشاءاللہ جج بھی ہیں، اور عالمی سطح پر بھی بلائنڈ لوگ بہت آگے آ رہے ہیں پاکستان سے بھی. تو ہم اپنی جگہ تو ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے تو کر سکتے ہیں، لیکن سوسائٹی میں جگہ بنانے کے لیے ہمیں بہت مشکل پیش آتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جج جو لڑکا بنا ہے پہلا، وہ فرسٹ پوزیشن لینے کے باوجود بھی اس کو اپنی سیٹ لینے کے لیے کیس کرنا پڑا تھا، اس کو جگہ نہیں دی گئی. تو ہمارے رسم الخط کو کون ایکسیپٹ کرے گا؟ یہ ایک ایسی تلخ حقیقت ہے، جس طرح کہ ہمارے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں کسی کو دے کے آزماتا ہوں، کسی کو لے کے آزماتا ہوں. وہ ہم سے لے کے ہمیں نہیں، معاشرے کو آزما رہا ہے، معاشرے کو دے کے معاشرے کو آزماتا ہے. اچھا، لیکن یہ میرے خیال سے ہماری ہی سوسائٹی میں محدود ہے. مہوش مجھے یہ بتائیں کہ باہر ممالک میں جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ہے جو کہ ویل چیئر پر ہے، باہر اس کے لیے سیڑھیاں بھی اسی طریقے سے بنائی جاتی ہیں، واک ویز بھی ہیں، سڑک پہ بھی ان کا سارا نظام ہے. ہمارے بڑے بڑے اداروں میں اس طریقے کی سیڑھیاں نہیں ہوتی کہ جس سے وہ آرام سے اپنی ویل چیئر سے موو کر سکے. سیم گوئنگ وتھ دا بریل رسم الخط کہ ہمارے یہاں بھی اس کو ایکسیپٹ کراتے. اب مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کو کیا مشکلات پیش آتی ہیں جب وہ ایگزام دینے جاتے ہیں، اور کیا اب جیسے کہ زمانہ اتنا آگے جا چکا ہے تو کیا ضروری ہے کہ ہم بریل پہ رہیں؟ کیا کمپیوٹر، کیا لیپ ٹاپ، کیا ایپس ہماری اس میں مدد نہیں کر سکتی؟ دیکھیں میں بتاؤں کہ جب میں نے میٹرک کے ایگزام دینے تھے تو میں نے 9th کے بھی بورڈ کے دیے اور 10th کے بھی. 9th کے لیے تو میں نے ہاسٹل میں ہم لوگ رہتے تھے، اور سائٹڈ بندی کا اپنے ساتھ انتظام کرنا بہت ڈیفیکلٹیز کا سامنا تھا مجھے. لیکن میرے ایک ٹیچر کی مدد سے 9th کی رائٹر کا ارینج ہو گیا، میٹرک میں نہیں ہو پایا. تو ہم لوگوں نے پھر احتجاج کیا کہ بھائی جب ہم جس سسٹم کے تحت پڑھ رہے ہیں ہم اس میں ایگزام کیوں نہیں دے سکتے. جب بورڈ سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس پرکنگ مشین نہیں ہے. پرکنگ ایک مشین ہوتی ہے بڑی ٹائپ، جس سے ٹائپ کرتے ہیں نا ٹائپسٹ کی طرح سے، تو وہ ہمارے پاس وہ نہیں تھی.
تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس ہمارے پاس 27 لائنر 4 لائنر ایک کٹ ہوتی ہے جس کو یوں کھولتے ہیں, اس میں پیپر لگاتے ہیں, بند کرتے ہیں اور ایک ہلکی سی سوئی اور اوپر پکڑنے کے لیے بنا ہوتا ہے, اس کے ساتھ ٹک 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 کر کے لکھتے ہیں. تو اس کو بریل اور اسٹائلس کہتے ہیں لکھنے والے کو, یا پھر قلم بھی آپ کہہ سکتے ہیں. تو وہ تھی, انہوں نے کہا کہ آپ مینج نہیں کر پائیں گے. ہم نے کہا کہ ہم کر لیں گے, ہم آدھا پیپر کر کے آئیں گے لیکن ہم دیں گے, ہم بریل میں دیں گے. ہم لوگوں کی محتاجی افورڈ نہیں کر سکتے. رائٹرز کا ارینج کرنا, پھر ان کو ہم پے بھی کرتی تھی, پر پیپر پے کرتی تھی, کھانا پلانا الگ ہوتا تھا. ظاہر ہے کہ میں پیچھے گاؤں سے بلونگ کرتی تھی, پیرنٹس اتنا زیادہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے. تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم لوگوں نے اس وقت میں کس قدر مشکل سے جگہ بنائی اور اپنا دیا. لیکن آپ نے اپنا مقام بنا لیا. بالکل ٹھیک ہے. مہوش بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار کمنگ, کیونکہ آپ کو بلانے کا مقصد کہ ہم لوگوں کو نہ صرف یہ اویئرنیس دیں, ہائی لائٹ کریں ایشو کو کہ ہم اگر ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہماری ویژن کے مطابق سب کچھ دیا ہے اور کچھ لوگوں کو نہیں دیا ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل بھی ایکول نہیں ہے. اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم کس طریقے سے انہیں بھی اپنے ہم پلہ لے کے آئیں. بریک لیں گے, دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. عورت جب کچھ کرنے کی ٹھان لے تو بڑی سے بڑی رکاوٹیں عبور کر جاتی ہے. محمد علی رضا بتا رہے ہیں لاہور کی 2 بہنیں آفی اور رابی کی کہانی, جنہوں نے 3 برس پہلے آن لائن ڈیجیٹل ڈیزائننگ سکھانی شروع کی, اور آج کئی لڑکیاں اپنے گھر کا بوجھ بڑے فخر سے اٹھا رہی ہیں. میرا نام ہے آفی سیال اور میں ہوں رابعہ عباس, اور ہم پڑھاتے نہیں, ہم سکھاتے ہیں. آفی اور رابی 2 بہنیں ایک کہانی, جنہوں نے کچھ کرنے کا سوچا اور ایسا کر دیا کہ گھر والے بھی دنگ رہ گئے. کمپیوٹر پہ کر سکے, جیسے کہ گرافکس ڈیزائن کر. 1 لاکھ سے زائد آن لائن اسٹوڈنٹ بن گئے, کئی تو فری لانسنگ کے ذریعے ہزاروں روپے کما رہے ہیں. ایک ایسا پلیٹ فارم شروع کیا جہاں پہ ہم نے فری لانسنگ اور ڈیجیٹل سکل سکھانا شروع کی. سب سے اہم بات یہ کہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس کوئی بھی سکل نہیں تھی اور کوئی بھی ان کے پاس جاب نہیں تھی. گھر بیٹھے دنیا بھر سے آرڈر لینا اور ہزاروں اور لاکھوں کمانے کا رجحان دن بہ دن بڑھتا چلا جا رہا ہے. رابی عباس کا کہنا ہے کہ آنے والا دور فری لانسنگ کا دور ہے. پاکستان اس انڈسٹری میں 4تھ نمبر پہ ہے. یہ وہ انڈسٹری ہے جس میں ہم انڈیا کو بیٹ کرتے ہیں, اور اگر ہم ایسے ہی کام کرتے رہے تو وہ دن دور نہیں ہے جس دن انشاءاللہ ہم اس انڈسٹری میں نمبر 1 ہوں گے. فری لانسنگ وہ ذریعہ معاش ہے جس کو کرنے کے لیے نہ تو آپ کو کسی بھاری بھرکم انویسٹمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ ہی آپ کسی کے محتاج ہیں. قوم کی یہ 2 بیٹیاں جس طرح سے معاشرے کو خود مختار بنانے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں, یہ عمل واقعی قابل ستائش ہے. کیمرہ مین اشفاق عباسی کے ساتھ محمد علی رضا, سما, لاہور. تو آفیہ سیال اور رابعہ عباس, آفی اور رابی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آفیہ اور رابعہ, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ویلکم ٹو نیا دن. مجھے امید ہے کہ آپ دونوں خیریت سے ہوں گی. تو سب سے پہلے بتائیں یہ کہ کیا سوچا آپ لوگوں نے, کہ کس طریقے سے اس چیز کو لے کے آپ نے آغاز کیا, اور اب جہاں پہ ہیں کتنی مطمئن ہیں؟ جی السلام علیکم. السلام. جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی مجھے آ رہی ہے. آفیہ, اگر آپ نے میرا سوال سنا تو مجھے بتائیے گا کہ آپ کی جرنی کا آغاز کیسے ہوا, what thought you had جب آپ یہ کام شروع کرنے چاہ رہی تھی؟ جی السلام علیکم. ایکچولی ہم لوگوں نے, سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں گی کہ کس وجہ سے یہ سٹارٹ کیا. ایکچولی جب میں اسٹڈی کر رہی تھی یا پڑھ رہی تھی تو ہمارا بیک گراؤنڈ اس طرح سے تھا کہ لڑکیوں کو اتنا اسٹڈی کی طرف اپروچ نہیں کیا جاتا تھا. انہیں یہ سوچا جاتا تھا کہ وہ بڑی ہو گئی ہیں, اب انہیں باہر نہیں جانے دینا چاہیے اور ان کو گھر میں رکھیں, اور اس طرح سے باتیں ہوتی تھیں. لیکن جب میں نے اپنے فادر سے چھپ کے اور اپنی امی کے ساتھ مل کے میں نے ماسٹرز کیا, فیشن ٹیکسٹائل وغیرہ میں نے ساری اسٹڈی اپنی کرتی رہی, لیکن پھر بھی وہ اندر ایک چیز تھی کہ میری بیس ٹھیک نہیں ہے, مجھے کچھ الگ سے کرنا ہے, یا میں وہ میرے اندر وہ جو ایک سیٹسفیکشن نہیں ہوتی تھی. لیکن تھرو آؤٹ میں پڑھتی گئی, میں نے اپنی جرنی سٹارٹ کی, لیکن ایک ٹائم تھا کہ میرے اندر تھا کہ میں کسی کے لیے کچھ کروں تاکہ وہ میرے اندر کی جو سیٹسفیکشن ہے وہ ایٹ لیسٹ مجھے ہو. پھر ایک ٹائم پہ رابی اور میں فری لانسنگ کرتے تھے,
ساتھ ساتھ ایک ٹائم پہ ہم نے یہ سوچا کہ چلیں اپنے لیے تو ہم اس ٹائم پہ نہیں کر سکے اتنی، ہم اپنے فادر اپنے پیرنٹس کے سامنے تو کھڑا نہیں ہو سکتا انسان، لیکن ایٹ لیسٹ ان لوگوں کے لیے جو اپنے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں یا اپنے اندر ان کے لیے کچھ ہے کہ ہم کچھ کریں، ہم ان کے لیے وہ راستہ بنائیں. اور اپ ورک والوں نے رابی کو نامینیٹ کیا. انہوں نے بھی ہم سے پوچھا کہ آپ کی کتنی کمیونٹی ہے، تب بھی ہمارے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ ہمارے پاس کمیونٹی نہیں ہے. ہم لوگ خود ہی فری لانسنگ کرتے تھے، خود ہی کماتے تھے، خود ہی کھاتے تھے، تو وہ چیزیں پتہ نہیں چلتی تھی کسی کو. لیکن پھر ایک ٹائم پہ ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم ایک ایسا پلیٹ فارم بناتے ہیں جہاں پہ جو ہمیں مشکلات آئی ہیں، جو ہم نے فیس کی ہیں، وہ ان بچوں کو نہ دیکھنے کو ملے. ہم اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ ان لوگوں کو کچھ سکھا دیں، کچھ کر لیں تاکہ وہ اپنا کچھ کما سکیں. اس پہ سٹارٹ کرنے کے بعد پھر ہم لوگوں نے صرف اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں، ہم لوگوں نے سنگل پیرنٹس کے لیے، ٹرانسجینڈرز کے لیے اور بہت سی ایسی کمیونٹیز کے لیے جن کے پاس جاب نہیں ہے. ایکچولی ہم نے کووڈ میں شروع کیا تھا جب بالکل جاب نہیں تھی کسی کے پاس بھی، ہر بندہ گھر بیٹھا ہوا تھا، ان کے پاس کچھ کرنے کے لیے نہیں تھا. تو اس ٹائم پہ ہم نے یہ سوچا کہ چلیں اب کچھ کر لیتے ہیں. اور اب وہ والی سیٹسفیکشن تھی اب میرے اندر آتی ہے، رابی کے اندر آتی ہے کہ ایٹ لیسٹ چلیں اپنے لیے ہم کچھ کر نہیں سکے تو ان بچوں کے لیے کر رہے ہیں جو یہ سوچتے ہیں. تو وہ چیزیں تھیں جس طرح سے ہم نے سٹارٹ کیا. اور ابھی ہماری ماشاءاللہ 1 لاکھ سے زیادہ کمیونٹی ہے جن لوگوں کو ہم پڑھا چکے ہیں، جو اسکل سیکھ چکے ہیں اور وہ ارننگ بھی کر رہے ہیں. اور ماشاءاللہ سے سنگل پیرنٹس ہوتی ہیں، ہاؤس وائف ہوتی ہیں اور وہ ہمارے سے 1-to-1 سیشنز لیتی ہیں، بات کرتی ہیں. اور ضروری نہیں ہے کہ ہم انہیں سافٹ ویئر پہ اسکل سکھاتے ہیں، ان کے لائف کے بارے میں بھی ڈسکشن ہوتی ہے، اپنی پرابلم شیئر کرتی ہیں. اور بہت اچھا لگتا ہے جب ان کے ہمیں فیڈ بیک ملتا ہے اور ہمیں وہ بولتی ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہم لوگ یہ کر رہے ہیں. ہم وجہ نہیں ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ایک وجہ، لیکن وسیلہ اگر ہم بنتے ہیں تو بالکل. اچھا عافیہ، یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ یو ہیو اے کمیونٹی ناؤ. اور پاکستان کے مختلف شہروں کا ایشو یہی ہے کہ بجائے ہم کہ گورنمنٹ پہ ڈالیں کہ اداروں پہ ڈالیں، وائی ناٹ ڈیولپ آر اون کمیونٹیز، کیونکہ باہر ممالک میں اسی طرح ہوتا ہے. کمنگ ٹو رابعہ، رابعہ آپ مجھے بتائیں، بہت سارے لوگ یہ آج گھروں میں بیٹھ کے جاننا چاہتے ہیں، جیسے کہ آپ نے کہا کہ کووڈ تھا، کووڈ میں دنیا کی بڑی بڑی اکانومیز ڈمپ ہو گئیں، جاب کریشن تو کیا، جاب پریزرویشن تک محال ہو گئی. ایسے میں مجھے یہ بتائیں رابعہ کہ کس طریقے سے انسان فری لانسنگ کر سکتا ہے، واٹ از فری لانسنگ اور یہ کتنا لوکریٹو ہے؟ السلام علیکم. فرسٹ آف آل تھینک یو فار ہیونگ اس. آپ نے بات کی فری لانسنگ کی کہ ہاؤ لوکریٹو اٹ از اور یہ گھر بیٹھے لوگوں کو کیسے بینیفٹ کر سکتا ہے. فری لانسنگ کی سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ آن لائن پیسے کمانے کے ان طریقوں میں سے ہے جو لیگل ہے، جس میں کوئی اسکیم نہیں ہوتا، آپ کے پیسے محفوظ رہتے ہیں، کوئی انویسٹمنٹ درکار نہیں ہے. عموماً جب آن لائن پیسے کمانے کی بات کی جاتی ہے تو 2 چیزیں ذہن میں آتی ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارے ساتھ کوئی فراڈ نہ ہو جائے، ہم کسی اسکیم کا حصہ نہ بن جائیں، جو عموماً ہوتا ہے. 95% سٹوریز ایسی ہیں جس میں آن لائن کام کرنے کے نام پہ لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے. تو فری لانسنگ ان میں سے نہیں ہے. فری لانسنگ ایک لیگل اور لیجٹ وے آف ارننگ ہے. اور سیکنڈلی سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ فری لانسنگ کے لیے آپ کو کوئی انویسٹمنٹ درکار نہیں ہے. آج کل بہت نام ہے ای کامرس کا، امیزون کا، ڈراپ شپنگ کا، کہ آپ آن لائن کاروبار کر کے پیسے کما سکتے ہیں، اور کئی لوگ کما بھی رہے ہیں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب کاروبار کی بات آتی ہے تو سرمایہ درکار ہوتا ہے. تو وہ ایسے تمام لوگ جن کے پاس کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے، سرمایہ نہیں ہے، اور وہ گھر بیٹھ کے اپنا کریئر بنانا چاہتے ہیں، آن لائن پیسے کمانا چاہتے ہیں، خود کو امپاور کرنا چاہتے ہیں، اپنے لیے فائنینشیل انڈیپینڈنس کریٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے فری لانسنگ ایک بہترین ذریعہ ہے. اوکے. اچھا، فری لانسنگ کے ذریعے اچھا رابعہ، اب میں چاہوں گا کہ مجھے ڈفرینٹ ڈسپلنس بتائیں. جیسے کہ بہت سارے لوگ آن لائن کانٹینٹ رائٹنگ کرتے ہیں، آپ لوگ ڈیجیٹل ڈیزائننگ سکھاتے ہیں، تو کون کون سے ڈفرینٹ ایسپیکٹس ہیں جہاں پہ ایک بندہ گھر بیٹھ کے فری لانس کر سکتا ہے؟ دیکھیے، فری لانسنگ کا آسان الفاظ میں مطلب ہے آن لائن اپنی سکلز کو بیچنا. آپ کے پاس کوئی بھی ڈیجیٹل سکل ہے، اس کو آپ فری لانسنگ کی دنیا میں بیچ کے پیسے کما سکتے ہیں. اب یہ ڈیجیٹل سکل کیا ہوتی ہے؟ ہر وہ کام جو کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ پر کیا جاتا ہے اس کو ڈیجیٹل سکل کہتے ہیں. آپ نے بات کی کانٹینٹ رائٹنگ کی، ہم سکھاتے ہیں ڈیجیٹل ڈیزائننگ. اس کے علاوہ ڈیولپمنٹ، ویب سائٹس بنانا، سافٹ ویئرز بنانا. آپ اچھا لکھتے ہیں، اچھی ویڈیوز بنا سکتے ہیں، کانٹینٹ کریٹ کر سکتے ہیں. آپ ایک اچھے اکاؤنٹنٹ ہیں، آپ اکاؤنٹنسی کی سروسز دے سکتے ہیں. یو آر اے لیگل ایڈوائزر، آپ اپنی لیگل سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں.
کوئی بھی چیز, کوئی بھی اسکل جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں یا سیکھ سکتے ہیں, فری لانسنگ کی دنیا میں بکتا ہے. All right. اچھا, now coming to آفیہ. آفیہ, آپ نے جب یہ سفر کا آغاز کیا, لوگ شروع میں آپ کے پاس آئے, پھر یقیناً کس طریقے سے آپ نے ایز کمیونٹی لیڈرز ان لوگوں کا اعتماد جو ہے اس کو اپنے اوپر بحال کروایا, اور اب جیسے آپ بتا رہے ہیں لاکھ سے زیادہ لوگوں کی آپ کی کمیونٹی ہے, what's your next move now? سر, اس میں صرف یہ بات ہوتی ہے کہ ہم لوگ ان سے کنیکٹ کس طرح کر سکتے ہیں, ہم ان سے بات چیت کس طرح سے کر سکتے ہیں. اگر ہم ان لوگوں کا پہلے سنیں, سب سے پہلے ان کو سنیں, کوئی سننے والا چاہیے ہوتا ہے سر. آج کل تو کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا, اور ہم لوگ پہلے ان سے سنتے ہیں, ان کی پرابلمز کیا ہیں, ان کو بتاتے ہیں. ان کے ضروری نہیں ہے کہ ہم سکلز ہی سکھائیں گے, ہم سافٹ ویئر ہی سکھائیں گے تو وہ کچھ آگے بڑھ سکیں گے. سب سے پہلے پرابلم پوچھتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ سافٹ ویئر کا پرابلم ہو, کوئی دماغی پرابلم بھی ہو سکتا ہے, کچھ مسئلے مسائل بھی ہو سکتے ہیں, تو ان کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں. جب اتنا کانفیڈنس دیتے ہیں کہ ہم ان کو سن رہے ہیں, تو سننے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی پرابلم شیئر کرتے ہیں اور ہم ان کو سالو تو اللہ تعالیٰ کی ذات کرنے والی ہے, لیکن ہم لوگ ان کو اگر سن بھی لیں تو ان کے لیے ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور ایسے بہت سارے ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ہیں جو 60+ بھی ہیں, 40+ بھی ہیں, ہاؤس وائف ہیں. ان لوگوں سے بات کر کے لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم سے بڑے ہیں, ایسا ہی فیل ہو رہا ہوتا ہے ہم لوگ ان سے بڑے ہیں اور ہم سے وہ اسی طرح سے بات کر رہے ہوتے ہیں. تو کانفیڈنس ان کو اسی طرح سے آتا ہے, ان کا یقین, ان کو پہلے یقین دلانا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ پہ یقین کرنا ہے, تو وہ پھر یقین آ جاتا ہے. اچھا آفیہ, مجھے یہ بتائیے, پاکستان کے کن کن علاقوں سے لوگ آپ کی اس کمیونٹی میں جڑے ہوئے ہیں؟ کیا صرف پاکستان سے ہیں یا باہر دنیا سے بھی ہیں؟ سر ایکچولی آؤٹ آف کنٹری بھی ہیں, انڈیا سے بھی کچھ لوگ ہیں جو اسٹوڈنٹس ہیں جو ہمارے ساتھ کنیکٹ میں ہیں, جو ہمارے ساتھ ایک تو فزیکلی کلاسز لینے کے لیے بھی, ایک سکھ تھے شاید, وہ آتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس سیکھنے کے لیے, اور پاکستان کے ہر سٹی سے اسٹوڈنٹس ہیں ماشاءاللہ. تو یہ کوئی لمٹ نہیں ہے, کہیں سے بھی کوئی بھی ہمیں جوائن کر سکتا ہے. زبردست. اوکے, ناؤ رابعہ, اب لوگ جو ہیں آج کل, آپ خود بھی یہ دیکھتی ہیں کہ انٹرنیٹ جو ہے وہ ایک ریولیوشن ہے, لیکن اس کو کس طرح استعمال کرتا ہے وہ کرنا ہے, وہ ایک زیادہ بڑا ایشو ہے, وہ ایک زیادہ بڑا پرابلم ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم فری لانسنگ کی دنیا میں بطور پاکستانیز کہاں پہ اسٹینڈ کرتے ہیں, ہمارا کتنا پوٹینشیل ہے, ہم کہاں تک جا سکتے ہیں اس مارکیٹ میں؟ دیکھیں, پاکستان کے لیے فری لانسنگ انڈسٹری میں پوٹینشیل کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آج سے قریباً 4 برس پہلے پاکستان 38 نمبر پہ تھا ان دا فری لانسنگ انڈسٹری, اینڈ رائٹ ناؤ وی آر آن دا 4th نمبر. اور اگر ہم ایسے ہی کام کرتے رہے فری لانسنگ کی دنیا میں, تو آئی ایم ویری مچ پازیٹیو اینڈ شیور کہ وہ دن دور نہیں جس دن پاکستان فری لانسنگ انڈسٹری میں نمبر 1 ہوگا. کیونکہ ہمارے پاس ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, اسکل کی کمی نہیں ہے, ہیومن ریسورس بے تحاشا موجود ہے, صرف کمی ہے تو ڈائریکشن کی. کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے ان دا رائٹ ڈائریکشن. بہت زیادہ انفارمیشن ہے, دیر از ٹو مچ آف انفارمیشن. میرے خیال میں آج کل کے وقت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انفارمیشن بہت زیادہ ہے. آپ کسی بھی چیز کو سرچ کرتے ہیں اوور انٹرنیٹ, چونکہ انٹرنیٹ ہر کسی کے پاس اویلیبل ہے. آپ کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہوتے لیکن انٹرنیٹ ضرور ہوتا ہے. تو جب آپ کوئی چیز سرچ کرتے ہیں اتنی زیادہ انفارمیشن ہوتی ہے کہ یہ پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے صحیح انفارمیشن کون سی ہے اور فار دا سیک آف انفارمیشن کون سی ہے. تو اگر اس یوتھ کو, اس ہیومن ریسورس کو صحیح ڈائریکشن میں گائیڈ کیا جائے تو آئی ایم شیور کہ نہ صرف ہم فری لانسنگ انڈسٹری میں نمبر 1 ہو سکتے ہیں بلکہ ہم اپنی IT ایکسپورٹ کو بھی انکریز کر سکتے ہیں. دیر از ٹو مچ پوٹینشیل ان دس IT ورلڈ. اوکے, اچھا آخر میں چاہوں گا آپ دونوں اس کا مجھے جواب دیں, اسٹارٹنگ فرام رابعہ. رابعہ, آپ اپنی اس کمیونٹی کو مزید کتنا فلرش کرتا دیکھنا چاہتی ہیں اور آگے آپ لوگوں کے کیا پلانس ہیں؟ دیکھیں, ہماری نظر میں فلرشمنٹ کا مطلب ہے امپاورمنٹ. اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ کہ ہم نے اگر 1 لاکھ کمیونٹی کو ٹرین کر دیا تو وی آر ڈن ود دیٹ.
ہمارا مقصد ہے جس چیز کے لیے ہم کام کریں دیٹ از امپاورمنٹ. تو ابھی ہم کام کر رہے ہیں کہ جو کمیونٹی ہمارے پاس آلریڈی موجود ہے اس میں سے میکسیمم کو امپاور کیا جائے, فائنینشیل انڈیپینڈنس جو وہ اپنے لیے خود کریٹ کرے. پلس آبویسلی we want to expand our community to number of millions, 1 million, 5 million, 10 million. Let's see کہ ہم اس میں کتنا کامیاب ہوتے ہیں, کیونکہ بھی ہماری کمیونٹی all over the world increase ہو رہی ہے. It's not only limited to Pakistan. So yeah, let's see how it goes. And عافیہ, میں آپ کا کمنٹ اس حوالے سے جاننا چاہوں. جی, میری اور رابی کی پائپ لائن میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس پہ ہم ورکنگ کرنا چاہ رہے ہیں. ابھی ہمیں وہ ٹریک نہیں مل رہا ہے. انشاءاللہ کاش کے نام سے بھی ہمارا ایک آئیڈیا ہے جو ہم وومن امپاورمنٹ پہ کرنا چاہ رہے ہیں. اس پہ ورکنگ جاری ہے, وہ ہم لوگ کر رہے ہیں. اس میں ڈفرینٹ کورسز ہوں گے. جو لوگ بالکل بھی پڑھے لکھی نہیں ہیں, لڑکیاں جو ہاؤس وائف ہیں جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا, ان کے لیے کچھ ایسے کورسز جو صرف سیکھ کے اس سے ارننگ کر سکیں. آگے بہت ساری ایسی چیزیں جو ہماری پائپ لائن میں ہیں, انشاءاللہ وہ بھی لے کر آئیں گے آپ سب کے سامنے, اور انشاءاللہ اس پہ ورکنگ کریں گے. بس وومن امپاورمنٹ پہ کام کرنا ہے اور کچھ ایسا کرنا ہے کہ ایک لڑکی بھی بول سکے کہ میں بھی کچھ کر سکتی ہوں. اب یہ بولنے کی ضرورت ہے کیا؟ یہ جو آپ نے جملہ کہا ہے اس کی جیتی جاگتی تصویر آپ دونوں ہمارے سامنے بیٹھی ہوئی. تو تھینک یو سو مچ رابعہ, عافیہ, آل دا لک ٹو یو کہ آپ جس طریقے سے یہ کام کر رہی ہیں وہ اسی طریقے سے آگے پروان چڑھتا رہے. اب آگے بڑھتے ہیں شو میں اور ذکر کریں گے ایک ایسی جگہ کا جہاں پہ برف بھی ہے اور سیاح بھی آتے ہیں, وہاں دریا بھی بہتے ہیں اور وہاں پہ جھیلیں بھی ہیں. ہم بات کریں سوات کی. یہ سارے تو پہلو ہیں, لیکن ایک پہلو اور بھی ہے یہاں پہ. کیا آپ نے کبھی وہ ڈسکور کیا؟ نہیں تو چلیے آج میرے ساتھ وہ ڈسکور کریں. جمی ہوئی جھیلیں, برف وادیاں, مزے مزے کے کھابے اور شہد سے میٹھے لوگ. سردیوں میں سوات آنے کے سیاحوں کے یہی تو بہانے ہوتے ہیں. لیکن یہاں کچھ اور بھی ہے, اور وہ کچھ اور کچھ نہیں بہت کچھ ہے. اور وہ بہت کچھ پاکستان میں مذہبی سیاحت کو بہت زیادہ فروغ دے سکتا ہے. 1.5 گھنٹے کا ہے, کچھ کہتے ہیں آدھے گھنٹے کا ہے. یہ لوکل سے آپ پوچھیں گے نا, وہ کہیں گے بس 5 منٹ, بس یہ آ گیا بس. تو دیکھیں لوکلس بہت اچھے ہیں, لیکن ان کی اس بات پہ نہیں آئیے گا کہ بس 5 منٹ, کیونکہ ان کے لیے وہ بس 5 منٹ ہوتے ہیں. ہمارے لیے آپ کو پتہ چلے گا. سو 10:30 the start time. Let's see what's our end time at the جہان آباد بدھا. ان راستوں پہ کبھی راہب چلا کرتے تھے, ان مزاروں کے احاطے میں کبھی بودھ بھکشو عبادت کرتے تھے, کبھی یہ شہر جیتے جاگتے لوگوں سے گونجتا تھا. لیکن اب یہ راہ کسی راہب کے قدموں کی چاپ نہیں سنتی. اب یہ اسٹوپا مزار آس پاس کے گھروں کی تعمیر کے لیے اینٹ پتھر فراہم کرتے ہیں. اب یہ شہر خاموشاں بن چکا ہے. مالم جبہ سے 30 کلومیٹر دور ایک چھوٹے سے گاؤں کا کھیتوں اور درختوں سے بھرا پگڈنڈی نما راستہ لے آتا ہے اس شاہکار کی جانب. 1 منٹ کو یہاں کھڑے ہو کر انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ صدیوں پہلے اتنی اونچائی پہ گوتم بدھ کا یہ شاہکار تراشا کیسے گیا ہوگا, اور اتنی اونچائی پہ ہی کیوں تراشا گیا ہوگا. بار بار میرے ذہن میں سوال آ رہا تھا کہ کیوں اتنا اوپر آ کے جو ہے وہ بدھسٹ اپنے یہ مورتیاں اور اسٹوپاس اتنے اوپر کیوں بناتے ہیں. تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہاں بیٹھ کے میڈیٹیشن کرنے میں اتنا سکتا ہے وہ کہیں نہیں مل سکتا. چٹان پہ تراشا گیا بدھ کا یہ مجسمہ ایشیا کے بڑے مجسموں میں شمار کیا جاتا ہے. اب جہاں مجسمہ ہوگا وہاں اس کی پوجا کرنے والے بھکشوں کے مزار یعنی اسٹوپا بھی ہوں گے. ویسے تو پورے سوات میں کئی اسٹوپاس دریافت ہو بھی چکے ہیں اور مزید ہو بھی رہے ہیں. انہی میں سے ایک ہے شنگردر اسٹوپا.
2000 سے زائد اس طرح کی سائٹس ابھی تک ڈسکور ہوئی ہیں سوات میں, وچ اگین پرووز دا پوائنٹ کہ یہ اتنی زیادہ آپ کو ریونیو جنریٹ کر کے دے سکتا ہے. اینڈ یہ آپ کو ریمائنڈ بھی کراتا ہے کہ ہمارا خطہ کتنا رچ ہے. شنگدرا اسٹوپا کی اوریجن تھوڑی سی ان نون ہے, لیکن اکارڈنگ ٹو اے چائنیز پلگرم جو یہاں پہ 7th سینچری میں آئے, ان کے مطابق یہاں کے بادشاہ تھے اترا سینا, بدھسٹ ہی, اور یہاں کے بادشاہ تھے اترا سینا, اور انہوں نے بدھا ریلکس یہاں پہ دفن کرنے کے لیے یہ اسٹوپا بنایا تھا. صرف یہی نہیں, سوات میں اس طرح کی اکا دکا سائٹس نہیں, اب پورے شہر دریافت ہو رہے ہیں. ایسے شہر جو پہلی صدی سے 7ویں صدی تک کے نقوش اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں. بھری کوٹ کے مقام پہ دریافت ہونے والے ان کھنڈرات کو ماہرین پرانا بازیرہ کہتے ہیں. یہاں پہلی صدی قبل مسیح سے 7ویں صدی تک کے آثار ہیں. ایک ہی جگہ پہ اتنی ساری سویلائزیشنز, یہ 1st سینچری اور یہ ہے کشان یعنی کہ یہ ہے بدھسٹ. اس کے علاوہ یہاں پہ گریک بھی یہاں پہ آ کے بسے, ایرانین بھی یہاں پر آ کے بسے, اور ہم جہاں سے اوپر سے نیچے آئے ہیں وہاں سے مسلمان جو ہے پیریڈ اس کے یہ اثرات ملتے ہیں. ان راستوں پہ چل رہا ہوں جہاں کبھی پہلی صدی میں بدھسٹ چلا کرتے تھے. اس کے بعد جو آریہ سماج کے لوگ تھے وہ یہاں پہ چلا کرتے تھے. انہی کھنڈروں میں کبھی عظیم الشان قسم کی ایرانی سلطنت قائم تھی. گریکس یہاں پہ آ کے رہے ہیں, اور اس کے بعد یہاں پہ محمود غزنوی, اور محمود غزنوی سے بہت پہلے سکندر اعظم, یعنی کہ ایک ہی جگہ پہ ایک ہی مقام پہ 7 عظیم سلطنتیں. سیاحوں کی جنت کہے جانے والے سوات میں مذہبی سیاحت کو فروغ اگر دیا جائے تو اس سے نہ صرف کثیر زر مبادلہ حاصل کیا جا سکتا ہے, بلکہ وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کے مطابق پاکستان کا مثبت پہلو بھی پوری دنیا میں اجاگر کیا جا سکتا ہے. سید فیصل کریم, سوات سما. ویلکم بیک. ایک اہم خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے, جہاں خواجہ آصف کے خلاف ہرجانے کے کیس میں جرح ختم کرنے کے عدالتی فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر اعظم کو نوٹس جاری کیا ہے. بات کریں گے اپنے نمائندے شہزاد علی سے. شہزاد بتائیے. جی بالکل فیصل, وزیر اعظم عمران خان کا سابق وفاقی وزیر خواجہ آصف کے خلاف 10 ارب روپے ہرجانے کا جو کیس تھا, اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسر اطہر من اللہ نے اس کیس کی سماعت کی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم عمران خان کا جو کیس تھا اس میں جو ہے وہ نوٹس جاری کرتے ہوئے وزیر اعظم سے جواب طلب کر دیا ہے. اس کیس میں کا جو ہے وہ یہ تھا کہ سابق وفاقی وزیر جو خواجہ آصف تھے ان کی جانب سے جو ہے وہ عمران خان کا جو چیریٹی کا جو پروجیکٹ چل رہے تھے اس حوالے سے جو ہے وہ تنقید کی گئی تھی, اور یہ 2012 میں کیس دائر کیا گیا تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسر اطہر من اللہ نے یہ بھی ریمارکس دیے کہ جو حد کے عزت کے کیس ہیں ان کو اتنا زیادہ طول نہیں دینا چاہیے, ان کو اتنا زیادہ جو ہے وہ لمبا نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈائریکشن ہے کہ حد کے عزت کے جو کیس ہیں ان کو 2 ماہ میں جو ہے وہ مکمل کیا جائے. اس حوالے سے اب جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر اعظم عمران خان کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر دیا, اور کیس کی مزید سماعت جو ہے وہ 12 جنوری تک ملتوی کر دی گئی ہے. شہزاد تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتائیے گا اس کیس کا, کیا اب تک کیا کچھ ہو چکا ہے اب تک اس میں, اور یہ کہاں سے اوریجنیٹ ہوا؟ جی بالکل فیصل, اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ میں جو کارروائی چل رہی تھی اس کو روک دیا ہے. ٹرائل کورٹ کے جج نے عمران خان کے بیان پر جرح کا جو حق ہے اس کو ختم کر دیا گیا تھا. حد کے عزت کا جو کیس ہے اس میں جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی پہلے سے ڈائریکشن موجود ہے, جس پر جو ہے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ ایسے جو کیس ہیں حد کے عزت کے ان کو زیادہ طویل نہ کیا جائے. یہ کیس 2012 میں دائر کیا گیا تھا, جس میں جو ہے وہ اب 2021 میں آ کر جو ہے وہ سوال جو ہے وہ واضح ہوا ہے, اور اسلام آباد ہائی جو سیشن کورٹ تھی اس نے جو ہے وہ عمران خان کا جو حق تھا
उसको जो है वो खत्म करते हुए जो है वो किया था, जिस पर जो है वो ख्वाजा आसिफ के वकील ने जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जैसे अजहर मिनल्ला ने जो है वो इस केस की समाअत की है। ख्वाजा आसिफ ने 2012 में जो इमरान खान के जो चैरिटी के प्रोजेक्ट हैं उस पर तनकीद की थी, इस पर जो है इमरान खान ने ख्वाजा आसिफ के खिलाफ जो है इज्जत का केस दायर किया था। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शहजाद। आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट स्पोर्ट्स। और ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज का 18 बरस का इंटरनेशनल करियर खत्म हुआ। प्रोफेसर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया, मगर T20 लीग्स खेलते रहेंगे। कहते हैं फिक्सेस की वापसी पर आवाज बुलंद की, मगर उस वक्त चेयरमैन PCB के जवाब से तकलीफ पहुंची। तो इस पर बात करेंगे। हमारे साथ स्पोर्ट्स रजाकार आदिल अजहर हम मौजूद हैं। आदिल, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो बिलाखिर प्रोफेसर उन्होंने अलविदा कह दिया है और ही इज़ गेटिंग अ लॉट ऑफ विशेस फ्रॉम अराउंड द ग्लोब, स्पेशली फ्रॉम डेल स्टेन। उस पर भी आगे चल के बात करते हैं। बट कैसा करियर देखते हैं मोहम्मद हफीज़ का? उन्होंने आगाज़ किया था एक ऐसे वक्त में कि जिस वक्त पाकिस्तान एक बहुत हैवी ड्यूटी किस्म की टीम वर्ल्ड कप में हार के आई थी। वहाँ से आगाज़ हुआ मोहम्मद हफीज़ का। आई रिमेंबर राशिद लतीफ़ की कैप्टनसी में जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ उनका टूर था, फिर वो पीक करते गए। बहुत सारे अप्स, बहुत सारे डाउन्स आए उनके करियर में। मोहम्मद हफीज़ को एज ए क्रिकेटर कैसा आपने रेट किया? थैंक यू सो मच फैसल। अप्स एंड डाउन्स की आपने बात की और आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट फैंस का और हफीज का भी जो रिलेशनशिप था उसमें भी अप्स एंड डाउन्स थे। इट्स अ वेरी, वो कहते हैं ना, लव हेट सॉर्ट ऑफ अ रिलेशनशिप था। कभी कभार हफीज पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बैकबोन बन के हमें नजर आए, कभी कभार हमें लगता था कि यार ये इतनी आसान बॉलों पे आसान तरीन मिड विकेट पे कैच कैसे दे देता है। लेकिन एक प्लेयर जो 18 साल क्रिकेट खेला हो, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट किया हो उसने तीनों फॉर्मेट्स में, और मेरे ख्याल से अपनी रिटायरमेंट के आखिर टाइम तक भी अपनी यूटिलिटी प्रूव कर चुका हो, उस प्लेयर को अंडररेट हम नहीं कर सकते। वी हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू हफीज, इज कंट्रीब्यूटेड अ लॉट। आई मीन, मैं अभी कल ये स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहा था कि पाकिस्तान के लिए जो मैन ऑफ द मैचेस की जो अवार्ड है उसमें अब तो हर प्लेयर ऑफ द मैच कहा जाता है जी। प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड की अगर हम बात करें तो हफीज उस लिस्ट में नंबर 4 पर आते हैं। सो ही वाज अ मैच विनर फॉर पाकिस्तान। So lots of respect for him without doubt। और मेरा ये ख्याल है कि एक पूरी जनरेशन इनको जो है वो देखते हुए बड़ी हुई है, जवान हुई है क्रिकेट खेलते हुए। पाकिस्तान की व्हाइट बॉल क्रिकेट हिस्ट्री जो लिखी जाएगी उसमें हफीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। एब्सोल्युटली। अच्छा, नाउ हमने देखा बड़े इलस्ट्रियस उनका करियर रहा, बहुत ज़्यादा फतूहात उन्होंने समेटी। एक वक्त में शारजा दुबई की पिचेस पे वो बहुत ही ज़बरदस्त सेंचुरियों पे सेंचुरियाँ लगा रहे थे। हफीज़ ने ये टाइम भी देखा। बट टॉकिंग अबाउट द लोज एंड उसमें एक चीज़ जो हफीज़ ने ख़ुद भी इस चीज़ का तस्करा किया, जो फिक्सिंग वाले मामलात जब आए और उन्होंने उन प्लेयर्स की एंट्री को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जो इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व थे। बट जो हफीज़ ने बात की वो जो है वो हमारा जो सिस्टम है उसकी भरपूर अक्कासी करता है। पूरी दुनिया में क्या होता है ऐसे इस तरह के स्पोर्ट्समैन के साथ, वो एक अलग चीज़ है, और हमारे यहाँ किस तरीके से लेके चला जाता है, हफीज़ ने उसका सारा कच्चा चट्टा खोल के रख दिया। देखिए, एक बहुत प्रिंसिपल्ड और एक बहुत ही ब्रेव स्टैंस लिया था। हफीज अकेले नहीं थे, अगर आपको याद हो अजहर अली भी उनके साथ मौजूद थे और इन दोनों ने ही जाके उस वक्त जो PCB के चेयरमैन थे उनसे मुलाकात की थी और उसकी इनको काफी भारी कीमत भी अदा करनी पड़ी थी। और कहते यही थे, जैसे कि हफीज ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया कि उनको ये बोला गया था कि यार तुम्हें अगर छोड़ना है तुम छोड़ दो, लेकिन वो खिलाड़ी वापस आएगा। वी ऑल नो विच प्लेयर वी आर टॉकिंग अबाउट। सो एक बहुत ब्रेव स्टैंस था और मेरे ख्याल से हफीज की एक बहुत बड़ी लेगेसी जो है वो ये याद रखी जाएगी कि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। एक तो हफीज के अपने दामन पे कोई दाग नहीं था, वन, और सेकेंडली इस तरह के प्लेयर्स कि वो जिस टाइम पे हफीज ने क्रिकेट खेली उस वक्त आपको पता है कि वो क्या दौर था क्रिकेट का, लेकिन ऐसे प्लेयर्स की वापसी के खिलाफ भी इन्होंने जो है वो आवाज बुलंद की थी। तो मेरे ख्याल से आई थिंक हफीज की अपनी क्रेडिबिलिटी को जो है वो हमें एक्नॉलेज करना चाहिए यहाँ पे। ओके, अच्छा, इस बीच कल जो डायरेक्टर स्पोर्ट्स समा है शाहिद अफरीदी, उन्होंने भी कुछ इजहार ख्याल किया है हफीज़ के रिटायरमेंट पे, और उन्होंने कहा है कि हफीज़ उनके ख्याल से अभी क्रिकेट छोड़ना नहीं चाह रहे थे, मज़ीद खेलना चाह रहे थे, लेकिन अच्छी बात है कि हफीज़ इस चीज़ को इशू नहीं बनाना चाह रहे। शाहिद अफरीदी ने क्या कहा, सुनते फिर इस पर बात करते हैं। आउटस्टैंडिंग क्रिकेट करियर रहा है पाकिस्तान की, आउटस्टैंडिंग मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज रही लड़के की, और जब तक ताल्लुक है कि PCB के साथ मैं ये समझूंगा कि थोड़ा सा उसके स्टेटमेंट में सुन रहा था, देख रहा था,
इंसान बॉडी लैंग्वेज से पहचाना जाता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसने कोई उसकी वो नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो इतनी जल्दी भी क्रिकेट छोड़ना चाह रहा था, वो खेलना चाह रहा था क्रिकेट। लेकिन मुझे ये फीलिंग आ रही है कि कहीं वही जो बात मैं हमेशा से कहते आया हूँ कि क्रिकेट बोर्ड एंड प्लेयर्स का जो कम्युनिकेशन का अल्फाज मैं हमेशा इस्तेमाल करता रहता हूँ, वो मैं समझता हूँ कि मुझे हफीज के केस में भी नजर आया है। मुझे आई नो हफीज उसको नहीं करना चाह रहे, इशू नहीं बनाना चाह रहे होंगे, अच्छी बात है, लेकिन मुझे ये फीलिंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। जी, तो अदील आपने भी सुना कि वो शायद भाई ऐसा फील कर रहे हैं कि कुछ मामला डिफरेंट है। क्या आप भी ऐसा फील कर रहे हैं? देखिए, रमीज राजा ने बड़ा कैटेगोरिकली अब से कुछ अर्से पहले 2 खिलाड़ियों के नाम लेके ये बात बोली थी कि हफीज और शोएब मलिक ग्रेसफुली रिटायर हो जाएं। पाकिस्तान में फैसल हमें ये बात पता है कि हमें जरा अपने रिटायरमेंट का टाइम पता नहीं होता। न्यूजीलैंड में रॉस टेलर तो काफी खेल गया, लेकिन जनरली आप देखते हैं कि जहां कोई 1-2 कैचेस वैचेस मिस होना शुरू हुए, थोड़ा सा एक ग्रीन पैच आया और रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं। आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस मैटर इन आवर शो एज वेल। लेकिन पाकिस्तान में अभी 18 years they have played and अपनी तरह कंट्रीब्यूशन की है। बड़ी जबरदस्त जिंदगी गुजारता है एक क्रिकेटर। आई मीन, आप कभी कभार सोचते ना कि आखिर क्यों रिटायर नहीं हो रहा, बिकॉज बड़ी प्रोटोकॉल ड्रिवन लाइफ होती है। 5 स्टार 7 स्टार दुनिया भर घूम रहे होते हैं, माशाल्लाह, रिकग्निशन, कॉन्ट्रैक्ट्स, पैसा सब कुछ आपको मिलता है। Who would want to leave that? कौन इसको छोड़ना चाहेगा, जाहिर है। लेकिन मेरा ये ख्याल है that I think it was about time. It was about time and good decision. एंड मैं ज्यादा हैरान नहीं होऊंगा अगर एक और खिलाड़ी जिनको रमीज राजा मशवरा दे चुके हैं ग्रेसफुली रिटायर होने का, वो भी आने वाले दिनों में अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे। आई वोंट बी सरप्राइज। अदील, ये जो आपने कल्चर बताया है, वो जो कहते हैं ना कि ईदर यू डाई अ हीरो और यू लिव लॉन्ग इनफ टू बी अ विलन, वो शायद हमारे क्रिकेट कल्चर में शायद किसी ने सुना नहीं है एक्सेप्ट इमरान खान। आप जितने भी बड़े प्लेयर्स की रिटायरमेंट देख लें, वो इतने अच्छे नोट पे नहीं हुए। यू टॉक अबाउट वसीम अकरम, यू टॉक अबाउट वकार यूनुस, यू टॉक अबाउट इंजमाम उल हक, मिसबाह उल हक और शोएब अख्तर, ये सारे के सारे एक बहुत हाई नोट पे आके और फिर इन्होंने फैसला किया कि नहीं जी मैं मजीद करना चाहता हूँ। बात बुरी तब हो जाती है जब आप कोई बड़ा टूर्नामेंट या वर्ल्ड कप हार के आते हैं और फिर आप ये बयान देते हैं। रिमेंबर वकार यूनुस का बयान था कि जी वर्ल्ड कप हार गए, मैं अभी भी आगे चलना चाहता हूँ, लेकिन उनको शायद जाके बताना पड़ता है कि सर आप वर्ल्ड कप हार के आए हैं, तो मतलब थोड़ी सी तो जिम्मेदारी लेंगे ना। देखिए, आपने खुद आई थिंक इस सवाल में ही जवाब था कि कल्चर, आई थिंक इट्स अ मैसिव कल्चरल इशू दैट वी हैव, और ये सिर्फ क्रिकेट तक इसका ताल्लुक पोजीशन के साथ चिपके रहना, सीट के साथ, कुर्सी के साथ चिपके रहना हमारा एक खासा है। और हम नहीं, चाहे सियासत हो, ब्यूरोक्रेसी हो, ब्यूरोक्रेसी में तो एक सर्टेन एज के बाद आपको रिटायर हो जाना पड़ता है, लेकिन उसके बाद फिर किसी डिपार्टमेंट में जाके लग जाते हैं। सो अनफॉर्चुनेटली एक ये चीज बन गई है स्पोर्ट्स में, यू हैव टू नो वेयर यू हैव पीक, और जहां पे आप पीक कर गए हैं, जहां पे थोड़ा सा आपको लगता है कि नहीं यार अब मैं डिक्लाइनिंग स्टेज पे आ गया हूँ, आई शुड रिटायर। लेकिन एज आई टोल्ड यू, बहुत खूबसूरत लाइफ होती है, बड़ी ड्रीम लाइफ होती है। पाकिस्तान का हर बच्चा जब उसमें थोड़ा होश आता है, वो पाकिस्तान के लिए रिप्रेजेंट करना चाहता है। स्पेशली क्रिकेट में आपको जब ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, इसको इतने आराम से छोड़ते नहीं है। इसलिए चाहे वो सिलेक्टर का हो, पीसीबी की कोई जॉब हो, कोई इतने आराम से छोड़ के नहीं जाता, बिकॉज इट्स अ ब्यूटीफुल लाइफ यार, यू आर लिविंग योर ड्रीम। हाँ, लेकिन उस ड्रीम के साथ 22 करोड़ ड्रीम्स भी तो जुड़े होते हैं ना अदील। नाउ मोहम्मद हफीज, वो आपने क्या ऐसा रेट किया कि वो क्या चीज़ें थी जो अगर बेहतर हो जाती तो मोहम्मद हफीज़ जो है वो पाकिस्तान के लेजेंड, तो ऑब्वियसली उन्हें हम समझेंगे ही, लेकिन वन ऑफ द ग्रेट लेजेंड्स में उनका शुमार किया जा सकता था। वो एक बहुत अच्छे कप्तान भी थे, उनसे इस चीज़ का क्रेडिट कोई नहीं ले सकता, वो लड़कों को अच्छा लेके चल रहे थे। लेकिन फिर बीच में थोड़ी बहुत जो ऊंच नीच हुई, कहाँ पे हफीज़ अपने आप को बेहतर बना सकते थे कि हम उन्हें बहुत एक ज़बरदस्त प्लेयर जो है या फिर एक ग्रेट लेजेंड हम उनको रेट कर पाते? देखिए, हफीज was exceptional as a package, और उनका पैकेज से मुराद मेरी है कि वो एज एन ऑलराउंडर, जहाँ पे हफीज was very agile fielding with एक 3D प्लेयर की आजकल टेक्नोलॉजी यूज होती है। बैट्समैन तो वो थे ही थे, लेकिन हफीज was a very useful bowler। हफीज के करियर में जो आपने बात की कि वो क्या चीज थी जो कि उनको और आगे ले जा सकती थी, अगर वो कंसिस्टेंसी के साथ उनकी बॉलिंग के थ्रू कंट्रीब्यूट करते रहते।
انفارچونیٹلی آپ کو پتا ہے کہ ان کے ایکشن کے ساتھ ان کا جو وہ کک ہاتھ میں آتا ہے اس کی وجہ سے وہ اتنی بولنگ نہیں کروا پائے. لیکن جتنی بھی حفیظ نے بولنگ کی, آپ کے پیکج میں بھی ابھی یہ بتا رہے تھے آپ کے کورسپونڈنٹ کے, لیفٹ ہینڈڈ بیٹسمین کے لیے وہ ایک نائٹ میئر ہوا کرتے تھے, اور ان کا بڑا زبردست ریکارڈ ہے اسپیشلی T20 کرکٹ میں, اسپیشلی اوپننگ دا بالنگ. لیکن وہی مسئلہ کہ اگر ان کا یہ ایکشن درست رہتا اور وہ کنسسٹنسی کے ساتھ اپنے درست ایکشن کے ساتھ پچھلے 4-5 سال میں بولنگ کرا رہے ہوتے, تو میرے خیال سے ان کی یوٹیلٹی بالکل شاہد آفریدی والی ہوتی ہے. بیکاز شاہد جہاں رنز نہیں کرتے تھے وہاں پہ وہ اپنی بولنگ کے تھرو پاکستان کو میچز جتواتے تھے, اور جہاں بولنگ میں کبھی کبھار میچ آتا تھا شاید وہ ایسی اننگ کھیل کے آ جایا کرتے تھے کہ جہاں پہ وہ ہمیں آج تک یاد رہ گئی ہے. تو آئی تھنک حفیظ کا جو ان کا بولنگ ایکشن تھا ان کے کریئر کو تھوڑا سا, اس لیے میں نے شروع میں یہ بات ہوئی تھی کہ تھوڑا سا انفلفلڈ کریئر ہے. حفیظ could have done much more for Pakistan. Is it too late to announce retirement? Because ہوتا یہ ہے کہ باقی دنیا میں آپ ایک سینئر کے ساتھ ایک جونیئر چلاتے ہیں مڈل آرڈر میں یا اوپننگ سلاٹ میں, سو دیٹ جب سینئر کی باری آئے جانے کی تو وہ جونیئر اس سینئر کو ریپلیس کرنے جا رہا ہو. اگین ایک اور کلچر ہماری کرکٹ کا یہ ہے کہ ونس وی ہیو سیمنٹڈ دا پلیس, اس کے بعد کوئی روٹیشن پالیسی ہمارے پاس نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ جب انضمام اور محمد یوسف تھے, مصباح واز ٹرائنگ ہارڈ ٹو گیٹ ان, اور کافی عرصے سے کھیلتے آ رہے تھے, لیکن مصباح کو ایک ایسے وقت میں انٹری ملی کہ جہاں پر ان کے پاس اتنا مارجن ہی نہیں تھا آگے لے کے چلنے کا ٹیم کو. سیم جو ہے محمد حفیظ اور شعیب ملک, کیا حفیظ نے لیٹ اناؤنس کیا ہے ریٹائرمنٹ وتھ رسپیکٹ ٹو دا تھنگ کہ جتنا نیا ٹیلنٹ آ رہا ہے وہ بالکل نیا ہے. آپ حیدر علی کی بات کر لیں, آپ بیچ میں خوشدل شاہ کی بات کر لیں, اب یہ آئیں گے تو بالکل ایک نئی اسٹرین, نئی چین بنی ہوئی ہوگی وتھ ناٹ لوڈز آف ایکسپیرینس جتنا حفیظ اور ملک کا ہے. دیکھیے فیصل, میں بلکہ ہمارے جو آڈینس جو ویورز ہیں ان کو بھی میں ریکمینڈ کروں گا, اب سے کچھ مہینوں پہلے یا میرے خیال سے 1 سال پہلے کی بات ہے, حفیظ نے کرکٹ منتھلی جو ایک آن لائن کرکٹ میگزین ہے اس میں ایک انٹرویو دیا تھا. وہ اگر آپ انٹرویو پڑھیں گے نا تو اٹ واز اے ویری کمپریہنسو انٹرویو, اور بڑا کیجول اور فرینک انٹرویو تھا, جس سے آپ کو حفیظ کی تھنکنگ پتہ چلے گی, ان کا مائنڈ سیٹ پتہ چلے گا. دیکھیے حفیظ کو 2019 کے ورلڈ کپ کے بعد ان کو ڈراپ کر دیا گیا تھا, ٹھیک ہے جی, اور ان کو پھر اس کے بعد ODI یہ کنسیڈر بھی نہیں کیا گیا تھا, اور ہمارا خیال تھا کہ اسی وقت حفیظ کا شاید کریئر ختم ہو گیا. لیکن حفیظ نے اپنے آپ کو ری ڈسکور کیا ہے پچھلے 1 سال میں, اور 2020 کے کیلنڈر ایئر میں حفیظ T20 انٹرنیشنل میں ہی واز دا ہائیسٹ رن گیٹر. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے آخر تک اپنی کنٹریبیوشن ضرور ٹیم کو دی ہے. اب یہ کہ جی لیٹ ہے اور کیا ہے, حفیظ نے اس انٹرویو میں بڑی اچھی بات بولی تھی that he is now competing with some very young guys, یعنی 19-20 سال کے لڑکے آ رہے ہیں جس کے ساتھ ان کو کمپیٹ کرنا پڑ رہا ہے. دیکھیے اس کا ایک سائیکولوجیکل اس کی ایک کاسٹ بھی ہوتی ہے, اور میرے خیال سے آئی تھنک جیسے جیسے آپ کی ایج بڑھتی جاتی ہے these things become very challenging for you. So میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہاں حفیظ 2020 کے کیلنڈر ایئر میں پرفارم نہیں کرتے تو I would have said کہ یار بہت لیٹ ریٹائرمنٹ دی, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ آخر تک وہ پرفارم کر کے گئے ہیں پاکستان ٹیم کے لیے, اور جب ورلڈ کپ T20 ٹیم کا پاکستان جو بھی ہاری ہے اس کا وہ حصہ رہے ہیں, اور جب بھی وہ بیٹنگ کر رہے تھے اگر ہمیں ان سے امید تھی کہ وہ کچھ رنز کر سکتے ہیں, دیٹس اے ٹیسٹیمونیل آف دس فیکٹ کہ لوگوں نے ابھی بھی حفیظ کو کاؤنٹ کیا ہوا تھا کہ ہی کین اسٹل ون دا گیمز فار پاکستان, اینڈ ہی کیپٹ آن وننگ ٹل دا ویری اینڈ. اوکے, اچھا, اب ناؤ کیونکہ آپ ہمارے ساتھ ہیں اور اپرچونیٹی ہے کچھ, لیٹس ٹاک بٹ اباؤٹ کرکٹ ناؤ. اور جو کچھ بھی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس ایک بہت زبردست پول ہے. آگے جو ہمارا کیلنڈر ایئر ہے اس میں بھی جناب علی ایک ورلڈ کپ آ رہا ہے, اور بات تو یہی ہو رہی تھی کہ حفیظ بھی وہ کھیلنا چاہ رہے ہیں, شعیب ملک بھی کھیلنا چاہ رہے ہیں, تو حفیظ تو ہو گیا ریٹائر. ڈو یو سی another سینئر شعیب ملک کہ وہ ورلڈ کپ کھیل رہے ہوں گے آسٹریلیا میں؟ بیسیکلی اٹس ناٹ اباؤٹ کہ وہ کھیل رہے ہیں نہیں کھیل رہے ہیں, اٹس اباؤٹ کہ وہ کہاں کھیل رہے ہیں. باؤنسی پیچز ان کو لیگ سٹمپ پہ تھوڑا سا باڈی کریم کرے تو اتنا زیادہ بلہ شعیب کا نہیں چلتا ہے. تو فاسٹ پیچز پہ ڈو یو تھنک کہ جس طرح حفیظ نے یہ ڈیسیجن لیا ہے, شعیب ملک کو یہ ڈیسیجن لینا چاہیے یا پھر انہیں بھی کیری کرنا چاہیے؟ میرا ذاتی طور سے یہ خیال ہے کہ آئی تھنک یہ روڈ جو ہے نا یہ اب شعیب ملک کے لیے بھی بہت نیرو ہوتی جا رہی ہے.
شاہد واز ایبسولوٹلی اسپاٹ آن جہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی حفیظ شاید اور کرکٹ کھیلنا چاہتے تھے. یاد رہے حفیظ نے تو یہ جو ورلڈ کپ پچھلے سال ہوا ہے آپ کو پتا ہے 2020 میں ہونا تھا, کووڈ کی وجہ سے نہیں ہو پایا, تو حفیظ نے تو کہا تھا کہ میں کرکٹ ورلڈ کپ کے بعد ریٹائر ہو جاؤں گا, تو کیونکہ کرکٹ ورلڈ کپ ایک سال آگے بڑھ گیا تو پھر ان کا کریئر بھی ایک سال آگے بڑھ گیا. شعیب ملک کی ابھی تک کوئی ایسی انہوں نے انٹینشن بتائی نہیں ہے. However, مجھے نہیں لگتا کہ رمیز راجہ اب موڈ میں ہے اس طرح کے پرانے پلیئر 4 دہائیوں کو ٹچ کرنے والے پلیئرز کو ساتھ لے کے چلنے کے حوالے سے. ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو شعیب ملک, آئی تھنک رمیز's approach towards cricket is entirely different. اور میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی یہ بات بولی تھی کہ مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے کہ ایک اور ریٹائرمنٹ از آلسو آن اٹس وے. اب شعیب ملک کیا اس طرح آ کے قذافی اسٹیڈیم میں ریٹائرمنٹ کا اعلان کریں گے یا دبئی میں بیٹھے ہوئے پریس کانفرنس کریں گے, دیٹ از اے کوشچن. بٹ مجھے جو ورلڈ کپ اکتوبر میں ہونا ہے آسٹریلیا میں, دیکھیے آپ کے بندے جا کے بگ بیش کھیل رہے ہیں اور وہاں پہ آسٹریلین وکٹوں پہ ایکسپیرینس دے رہا ہے, یہ سب ہوتے ہوئے مجھے تو شعیب ملک کا فی الحال کوئی چانس, بلکہ میں ان کی جگہ ٹیم میں بنتی مشکل لگ رہی ہے. تو میرے خیال سے عافیت اسی میں یہ ہے کہ اب وہ بھی شاید حفیظ کی طرح سوچیں, بہت کھیل لیے کرکٹ یار, بس سب ہو گیا, بچوں کو کھیلنے دو, جگہ دو. اچھا, اور بالکل آخر میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ہم ذرا پڑوسی ملک کی بات کریں, بیکاز کرکٹ اور کنٹروورسی چولی دامن کا ساتھ ہے, دیگر ممالک میں بھی ہوتا ہے تھوڑا بہت, ہمارے یہاں تو پتہ نہیں مووی کی شکل اختیار کر جاتی ہے. پوری دنیا آئیڈیالائز کر رہی تھی وراٹ کوہلی کو, اور کنگ کوہلی, اور پتہ نہیں کہاں لے کے جانا چاہ رہے ہیں, انڈیا کو انونسیبل کر دیا ہے, لیکن اب وہاں بھی سورو گنگولی اور کوہلی کا جو ہے وہ ایک ٹاکرا شروع ہو گیا ہے. ہمارے جو خطے میں اس طرح کی چیزیں آنا انفارچونیٹ نہیں ہوتی ہیں دل؟ بہت بیڈ لک ہے. آئی مین کوہلی, میرا نہیں خیال کہ انڈیا کا کوئی پلیئر پاکستان میں اس کو اتنی رسپیکٹ اور اتنا پسند کیا جاتا ہوگا جتنا کوہلی کو کیا جاتا ہے. اور کوہلی آن دا فیلڈ از این اگریسو گائے, بٹ ایوری بڈی نوز دیٹ آف دا فیلڈ از اے ریئلی ریئلی چارمنگ گائے اینڈ اے ویری گڈ گائے. مسئلہ جو ہے وہ ظاہر ہے ہمارے یہاں, دیکھیے کوہلی کا ایشو اٹس پیورلی پولیٹیکل. میرے خیال سے اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. کوہلی بہت زیادہ ووک جو کراؤڈ تھے, انڈین اسٹیبلشمنٹ جو ہے جو اس وقت وہاں پہ, آپ کو پتا ہے انہوں نے انڈیا کے ہر ادارے پہ قبضہ کیا ہوا ہے. امت شاہ کا بیٹا جو ہے وہ جے شاہ BCCI میں بیٹھا ہوا ہے, سورو گنگولی جو ہے وہ ایک مودی بھکت کی طرح بہیو کر رہا ہے. اس میں وراٹ کوہلی اور انوشکا, ان کی جو وائف ہیں, ان کی ایک ڈراما سیریز جو نیٹ فلکس پہ آئی, ان چیزوں کے حوالے سے بڑی کانٹروورسیز آ چکی ہیں. سو میرا نہیں خیال کہ ہم ان چیزوں کو ان سے سیپریٹ کر سکتے ہیں. وراٹ کوہلی از اے سپر اسٹار. میرا نہیں خیال کہ اس وقت ظاہر ایک لین پیچ آیا ہے, دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے, اسٹرگلنگ ٹو اسکور رنز. اب کل دیکھیے وہ بیک اسپیزم ہوا ہے اور وہ میچ نہیں کھیل پائے. KL راہل کپتانی کر رہے ہیں اگینسٹ ساؤتھ افریقہ کا جو دوسرا ٹیسٹ شروع ہوا ہے. سو یو نیور نو واٹ کوڈ بی دا ریالٹی بیہائنڈ دیٹ, بیکاز ان کے خلاف اب کم از کم BCCI, یہ جو کرکٹنگ اسٹیبلشمنٹ ہے انڈیا میں, I think they are very anti وراٹ کوہلی right now, اور وہ کوئی بھی موقع اب جانے نہیں دیں گے وراٹ کوہلی کو ہرٹ کر, جو کہ بہت ہی ڈسپوائنٹنگ ہے. تھینک یو سو مچ عزیز نظر, ہمارے ساتھ موجود تھے اور حفیظ کی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے. آگے بڑھتے ہیں. قومی جوڈو چیمپئن شپ, 200 سے زائد کھلاڑی میدان میں اترے. کھلاڑیوں نے حریفوں کو پچھاڑنے کے لیے خوب پنجہ آزمائی کی. پشاور سے عرفان موسیٰ کی رپورٹ. کورونا سے متاثرہ قومی جوڈو چیمپئن شپ کا 2 سال بعد انعقاد. پشاور کے قیوم اسٹیڈیم میں قومی اور بین الاقوامی کھلاڑی مد مقابل جو ایک دوسرے کو چاروں شانے چت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا لگا رہے ہیں زور. یہ نیشنل ایونٹ پشاور میں ہو رہا ہے. اس میں جی تقریباً 14 ٹیمیں, پورے پاکستان سے بڑی ٹیمیں آئی ہوئی ہیں. 14 ٹیموں کے تقریباً 260 کھلاڑی اس میں شرکت کر رہے ہیں. قومی سطح کے مقابلے منعقد ہونے پر کھلاڑی خوش, کہتے ہیں کہ اس سے انہیں غیر ملکی مقابلوں کے لیے تیاری کا موقع ملے گا. آگے جا کے ہمیں اس چیز سے فائدہ ہوتا ہے, ہم نیشنل میں کھیلتے ہیں, پھر آگے جا کے انٹرنیشنل میں کھیلتے ہیں. نئے سال میں نیا ایونٹ ہو رہا ہے اور اچھا ہے ہمارے لیے بھی اور باقی لوگوں کے لیے بھی کہ انہیں کھیلنے کا موقع مل رہا ہے. چیمپئن شپ میں چاروں صوبوں گلگت بلتستان, آزاد کشمیر اور پاک آرمی سمیت 14 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں. کیمرامین اسد علی کے ساتھ عرفان موسیٰ, سما, پشاور. اور پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ڈی چوک بنے گا ملک کی ثقافت کا عکاس, مگر کیسے, بتا رہے اسلم کھوکر. بلوچی طرز کی رہائش, منفرد پہناوے اور رہن سہن کا سادہ انداز, بلوچستان کی ثقافت کے یہ حسین رنگ بکھرے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس کے بالکل سامنے ڈی چوک میں.
इस चौक को मुल्क की सकाफत का नमूना बनाने के लिए यहाँ चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के फ्लॉट बनाए जाएंगे। आगाज बलूचिस्तान से हुआ जो तकरीबन तकमील के आखिरी मराहल में पहुँच गया। शहरी भी इस इकदाम को खूब सराहते हैं। बहुत नॉलेजेबल है, बहुत यूजफुल है, इससे हमें बहुत सारी अपना हमारा कल्चर, हमारी सकाफत जो है वो प्रेजेंट होगी। अम्मा और पापा के साथ यहाँ सैर करने आए तो जब मैंने ये स्कल्पचर देखा तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। ये खूबसूरत मंसूबा कब तक मुकम्मल हो जाएगा, इस सवाल का जवाब है फनकार उमर फारूक के पास। बलूचिस्तान का तकरीबन कंप्लीट हो गया, 1-2 दिनों में इंशाल्लाह ताला फाइनल स्टेज पे आ जाएगा और बाकी जो सूबों का है वो इंशाल्लाह ताला हर 20 दिन के बाद हम अगला ये फाइनल करते जाएंगे। आर्ट्स का काम होता है, जरा थोड़ा सा बारीकी का काम होता है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। 2 से 3 माह के दौरान जब ये मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा तो डी चौक की शक्ल ही बदल चुकी होगी। पार्लियामेंट हाउस के सामने लगाए जाने वाले इन आर्ट पीसेस को देखकर नई नस्ल मुल्क की सकाफत के मुख्तलिफ रंगों से बेहतर तौर पर रूशनास हो सकेगी। कैमरामैन चंगेज चौधरी के साथ असलम खोकर, समा, इस्लामाबाद। तो आज के शो से दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।